Assalamu alaikum dear students. My name is Khurram Dad and I'm your resource person for the course code 9053, that is History of English Literature. ठीक है तो you guys are students of third semester I guess. तीसरा semester है आप लोगों का, ठीक है तो you must have read some things about literature. तो so far as literature is concerned, तो literature होता क्या है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लुक एट इट व्हाट इज लिटरेचर. तो उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. लिटरेचर जो होता है बेसिकली इट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ अ सोसाइटी इन विच इट इज़ रिटन. कोई भी ऐसी सोसाइटी के जिसके अंदर वो लिटरेचर या पीस ऑफ लिटरेचर लिखा जाता है, वो पीस ऑफ लिटरेचर उसी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन होता है. इट रिफ्लेक्ट्स इट्स नॉर्म्स, इट रिफ्लेक्ट्स इट्स ट्रेडिशंस, इट रिफ्लेक्ट्स द political conditions, the social conditions, the religious conditions, और इसके अलावा इन जनरल जो उस मतलब के दौर के इश्यूज होते हैं, कोई इकोनॉमिक इशू चल रहा है, इसके अलावा कोई और तूफ़ानी आफात वगैरह या कोई नेचुरल मतलब क्लैमिटीज़ जो हैं वो उस दौर में अगर आई हैं तो वो भी आपको वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है. तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ईच piece of literature, one should have familiarity with the context in which that piece of literature is written. And when we want to know about the context of a piece of literature, we need to understand the age in which it was written. ठीक है. इसकी अगर आपको मैं सादा सी एग्जांपल दूं तो सादा सी इसकी एग्जांपल जो है वो ये है कि जो हमारे यहाँ पार्टीशन जब हुई इंडिया की और पाकिस्तान की ना, ठीक है, तो पार्टीशन के ऊपर बेतहाशा नावल लिखे गए हैं ना, ठीक है. तो उसमें से एक नावल जो है वो बैप्टी सिद्धवा का जो है वो द ब्राइड के नाम से है ना, ठीक है. तो द ब्राइड के अंदर या फिर द आइस कैंडी मैन है, ठीक है. तो आइस कैंडी मैन और ब्राइड के अंदर वो जो सीन्स आपको दिखाई देते हैं मर्डर के और बाकी चीज़ों के ना, तो वो जो सीन्स हैं, अब एक आम बंदा जिसको पार्टीशन और उसका बैकग्राउंड नहीं पता कि इंडिया की पार्टीशन कैसे हुई थी और उसमें कितनी बड़ी तादाद में माइग्रेशन हुई, तो जब तक आपको उन चीज़ों का नहीं पता तो आपके लिए वो पीस ऑफ लिटरेचर जो है इन पर्टिकुलर आइस कैंडी मैन जो है उसको समझना मुश्किल हो जाता है ना, ठीक है. अब हमारे लिए आइस कैंडी मैन को समझना आसान है क्योंकि हमें पता है कि हमारी कंट्री में जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे वहाँ पे हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम हुआ, जहाँ पे हिंदू और सिख जो थे वो अक्सरियत में थे, मुसलमान अकलियत में थे, तो वहाँ पे मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, ठीक है. बड़ी तादाद में पीपल जो हैं दे हैव माइग्रेटेड, यहाँ से माइग्रेशन उधर हुई, उधर से माइग्रेशन जो हैं वो इधर हुई, ठीक है. तो उस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर वी अंडरस्टैंड आइस कैंडी मैन, हमें पता चलता है जनाब आइस कैंडी मैन जो है ये उस दौर की रिफ्लेक्शन है, ठीक है. तो सिमिलरली जो इंग्लिश लिटरेचर है उसको समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है. अब हिस्ट्री जो है वो उसमें इंग्लिश लिटरेचर को मुख्तलिफ एजेस मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो है वो तकसीम किया जाता है. द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट पीरियड इज कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है. तो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, उसके बाद फिर मिडिल इंग्लिश लिटरेचर आता है. ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से मुराद वो दौर है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका आगाज हो रहा था. अब ये इंग्लिश लैंग्वेज का आगाज भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि जैसे हमारे यहाँ उर्दू लैंग्वेज का आगाज हुआ ना, दैट इट इज मिक्सचर ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस. तो इंग्लिश जो थी, जो इंग्लैंड का इलाका था, इट वाज इन्वेडेड बाय मैनी डिफरेंट people who belong to different races and who spoke different languages. और इसके अलावा वहाँ पे आबाई लोग थे, उनकी कुछ अपनी लैंग्वेजेस थी जिसमें केल्टिक है, वेल्श है, ठीक है. तो ये उनकी आबाई लैंग्वेजेस थी. फिर उसके ऊपर जर्मेनिक ट्राइब्स जो थे उन्होंने हमला किया, जिसमें आपके पास एंजल्स आते हैं, जूट्स हैं, सेक्सन्स हैं, इन लोगों ने अटैक किया, ठीक है. उनकी जर्मेनिक लैंग्वेज थी, वो डोमिनेट कर गई वहाँ पे. आफ्टर दैट फिर नॉर्मन कंक्वेस्ट हुई 1076 में, जब फ्रांसीसियों ने जो है वो इंग्लैंड पे कब्जा कर लिया. 200 ईयर्स उन्होंने इंग्लैंड पे रूल किया और उसके नतीजे में फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसकी वोकेबलरी काफ़ी हद तक जो है वो इंग्लिश के अंदर एब्जॉर्ब हुई. तो इंग्लिश भी बिल्कुल ऐसे ही
ایوالو ہوئی ہے جیسے کہ اردو لینگویج ایوالو ہوئی ہے نا. اب اردو کی اگر آپ ایگزامپل لیں تو اٹ از مکسچر آف پنجابی, اٹ از مکسچر آف ہندی, اٹ از مکسچر آف پرشین, ٹھیک ہے, اٹ از مکسچر آف عربک, اٹ از مکسچر آف پشتو. تو ایسے ہی مطلب جتنی ڈفرینٹ لینگویجز ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر مکسڈ ہیں. اس کے بعد مڈل انگلش لٹریچر کا پیریڈ آتا ہے, اس کو ظاہر ہے پھر ولیم 16th سینچری لٹریچر ہے, اس میں ولیم شیکسپیئر کے اوپر پورا چیپٹر بنایا گیا, اچھی بات ہے. 17th سینچری لٹریچر, اس کے بعد نیو کلاسیکل ایرا آتا ہے, رومانٹک ایرا آتا ہے, وکٹورین اور پوسٹ رومانٹک ایرا آ گیا, اور 20th سینچری لٹریچر. تو ہر ایک ایج کو ہم انشاءاللہ کمپلیٹ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, اینڈ آئی ٹرائی ٹو میک شیور کہ آپ کو ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے. تو فرسٹ جو آپ کا چیپٹر ہے اٹ از فوکسڈ آن دا اولڈ انگلش پیریڈ, ٹھیک ہے, اور اولڈ انگلش پیریڈ میں آپ کو 4 مین چیزیں بتائی جائیں گی. دا پیپل آف برٹش آئلس, برٹش آئی لینڈ کے اوپر جو اوریجنل لوگ تھے, جو آبائی باشندے تھے, مطلب کون تھے اور وہ کون سی زبانیں بولا کرتے تھے, ٹھیک ہے. After that you will learn about various languages that were spoken in British Isles, and then we will talk about the religions of the British people کہ جو اوریجنل وہاں کے لوگ تھے before invaders, invasions ہونے سے پہلے ان لوگوں کا ریلیجن کیا تھا, ٹھیک ہے. دی اینگلو سیکسن اور اولڈ انگلش لٹریچر, اس کے بعد جو اولڈ انگلش لٹریچر ہے اس کو اینگلو سیکسن لٹریچر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ انہی کی جو لینگویج تھی نا, اولڈ انگلش لینگویج جو تھی وہ اینگلو سیکسن پیریڈ میں جب اینجلز نے, سیکسنز نے اور جوٹس نے جب انگلینڈ پہ حملہ کیا اور وہ وہاں پہ قابض ہوئے, تو ان کے آنے کے بعد جو ہے وہ اس چیز کا آغاز ہوا, ٹھیک ہے. تو انٹرو اور اوور ویو دینے کی میرے خیال سے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ جو اوریجنل وہاں کے لوگ تھے وہ 3 نسلیں آباد ہیں, پکٹس, اسکاٹس اور کیلٹس جو تھے, ٹھیک ہے. ان کے یہ آباد تھے, پھر جرمینک ٹرائبس نے حملہ کیا, اس کے بعد پھر جو ہے وہ فرینچ آئے, اور پھر جو ہے وہ جب فرینچ آئے تو انہوں نے تو ظاہر کافی زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ ایڈوانسمنٹس کی, اور وہ جو فرینچ کا پیریڈ ہے وہ مڈل انگلش پیریڈ کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. تو فرسٹ آف آل ان وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ پیپل آف دا برٹش آئلس. تو برٹش آئلس جو ہے دے انکلوڈ گروپ آف آئی لینڈس, مختلف قسم کے آئی لینڈس ہیں, جس میں اب یہ آپ دیکھیں نا کہ آئرلینڈ آ جاتا ہے, اسکاٹ لینڈ ہے, برٹن ہے, ویلز ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 4-5 مختلف جو ہے وہ جزائر ہیں. آج کل ان میں سے جو ہے وہ مطلب کہ آئرلینڈ از آئیڈینٹیفائڈ ایز ڈفرینٹ کنٹری, اسکاٹ لینڈ از آئیڈینٹیفائڈ ایز ڈفرینٹ کنٹری, ٹھیک ہے. تو برٹن جو ہے اٹ از آئیڈینٹیفائڈ ایز ڈفرینٹ کنٹری, ٹھیک ہے. تو these islands they are located in the north part of the Atlantic Ocean to the northwest of the continental Europe. The ancient inhabitants of these islands were Picts and Scots. Scots جو ہیں وہ اسکاٹ لینڈ میں چلے گئے, برٹش آئلس سے انہوں نے آئیڈینٹی اپنی الگ جو ہے وہ کر لی ہے, ٹھیک ہے. So when the Romans conquered British Isles in 55 CE کے 55 میں جب رومنز نے یہاں پہ جب اپنی حکومت قائم کی, اس کو فتح کیا, تو اس وقت یہاں پہ جو باشندے آباد تھے they were known as Celts. تو اب یہ کیلٹس جو ہیں آج کل کے موجودہ جو آئرلینڈ یا آئرش ایریا ہے یہ یہاں پہ موجود ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ میں سے کسی کو ریسلنگ دیکھنے کا شغف ہو یا آپ نے ریسلنگ مطلب کہ دیکھی ہو, تو اس میں ایک شیمس نام سے ایک ریسلر ہوتا تھا, تو اس کو کہتے ہیں کیلٹک وارئر. اس کی ریزن کیا تھی کہ اس کا تعلق جو تھا وہ آئرلینڈ سے تھا, اور اس کا تعلق کسی کیلٹس کی ریس سے تھا. اچھا, کیلٹس جو تھے یہ بھی اوریجنل یا آبائی باشندے نہیں تھے, آبائی باشندے جو تھے پکٹس اور اسکاٹس تھے. کیلٹس جو تھے یہ سینٹرل یورپ سے موو کر کے, مائگریٹ کر کے اس علاقے میں آئے تھے. اوریجنل جو ان کا پروفیشن تھا they were farmers and shepherds, ٹھیک ہے, کسان تھے, فصلیں اگاتے تھے, کاشتکاری کرتے تھے, اور مطلب کہ بھیڑ بکریاں جو ہیں ان کو وہ چلایا کرتے تھے. اور یہ کیلٹس جو تھے they lived peacefully, اور یہ رومن
امپائر کی جو آخری مطلب کہ کالونی ہے اس کو سمجھا جاتا تھا برٹش کو نا، ٹھیک ہے، برٹش آئی لینڈس کو. تو 5ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو اس وقت obviously رومن امپائر جو تھا اس کا ڈکلائن آیا اور آخر کار رومن امپائر جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گئی، انتشار کا شکار ہو گئی، ٹوٹ پھوٹ گئی. تو وین اٹ ہیپن تو کیلٹک جو انہیبیٹنٹ سے اوریجنل وہ چونکہ پیسفل قسم کے لوگ تھے، مطلب کسان تھے، they were not fighters. تو obviously رومن امپائر کے فال سے ان کی آرمیز وغیرہ ڈس انٹیگریٹ ہو گئیں، تو ان لوگوں کو ابینڈن کر دیا گیا اینڈ they were left unprotected against the attacks of پکٹس اینڈ اسکاٹس. پکٹس اور اسکاٹس جو تھے وہ obviously یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری زمین ہے اور اس کے اوپر ہمارا حق ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ جب ان کی جنگیں جاری تھی تو کچھ جرمینک ٹرائبز جو کہ یورپ کے مختلف علاقوں میں رہتے تھے، سویڈن میں، اور یہ خانہ بدوش تھے یعنی کہ موو کرتے رہتے تھے. یہ جو جرمینک ٹرائب سے انہوں نے جو ہے وہ انویڈ کرنا شروع کر دیا برٹش آئلس کو. انہوں نے یہاں پہ حملہ آور ہونا شروع ہوئے، انہوں نے یہاں پہ حملے مطلب کرنا شروع کیے اور آہستہ آہستہ زمینوں پہ جو ہے انہوں نے قبضہ کر لیا. 3 میجر ٹرائبس تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے حملے کیے. نمبر 1 پہ اینجلز، نمبر 2 پہ سیکسنز اینڈ نمبر 3 پہ جوٹس. انہوں نے برٹش آئی لینڈز یا برٹن کے اوپر کامیاب حملے کیے اور مختلف حصوں کے اوپر یہ لوگ جو ہے وہ قابض ہوئے اور وہیں پہ سیٹل ہو گئے. ریزن کیا تھی کہ برٹن لینڈ جو تھی، جو سرزمین تھی، جو مٹی تھی، وہ کافی زرخیز تھی اور وہاں پہ فصلیں وغیرہ اچھی اگتی تھی، تو اس وجہ سے دے فاؤنڈ کہ یار دس از اے پلیس ویئر وی آر گوئنگ ٹو سیٹل. تو 6 صدی کا جب آغاز ہوا تو برٹش کیلٹس جو کہ وہاں پہ رومنز نے مطلب کہ بسائے تھے، ان کو انویڈرز جو تھے یعنی کہ اینجل، سیکسنز اور جوٹس جو تھے انہوں نے ویلش کہنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. تو ویلش جو ہے یہ ویلز کے جو باشندے ہوتے ہیں ان کو ویلش کہا جاتا ہے اور ان کی زبان بھی الگ سے تھی اور اس کو ویلش لینگویج ہی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اور ویلش کا مطلب کیا ہے یہاں پہ اسٹرینجر، کہ یہ اپنی زمین کے اندر ہی مطلب کہ بیگانے ہو گئے اور ان کو پش کر دیا گیا، نکال دیا گیا، ان کے اپنے علاقوں سے ان کو موو کر دیا گیا، ٹھیک ہے، ٹورڈ دا ویسٹرن پارٹ آف دا برٹش آئی لینڈز. تو اب مختلف ریسیں جو ہیں، مختلف نسلیں جو ہیں جن کا یہاں پہ لیونگ ہے برٹش آئلس کے اندر بائی دا ٹائم آف دا 6th century، اس میں پکٹس بھی ہیں، اسکاٹس بھی ہیں، کیلٹس بھی ہیں، اینجلس بھی ہیں، سیکسنز بھی ہیں اینڈ جوٹس بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو دی اینجلو سیکسن و جرمینک پیپل، جرمینک پیپل اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ جو زبان بولتے تھے وہ زبان جرمینک لینگویج کہلاتی تھی، ٹھیک ہے. اور ان کا تعلق جو ہے وہ بیلٹک سی یعنی کہ موجودہ دور کا سویڈن وغیرہ جو ہے یہاں سے ان کا تعلق تھا، ٹھیک ہے. جو ان کی اپنی آبائی سرزمین تھی وہ وہاں پہ ہنٹرز سے اور فارمرز سے، ٹھیک ہے، اور سیمن بھی تھے یعنی کہ سمندر سے مچھلیاں وغیرہ پکڑتے تھے اور اس کے علاوہ کشتی رانی کر کے مختلف علاقوں میں وینچر کرتے تھے اور جن سرزمینوں میں جاتے تھے وہاں پہ جا کے سیٹل ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی جو اپنی سرزمین تھی وہ اپنی سرزمین زرخیز نہیں تھی اور وہاں پہ آبادی زیادہ تھی اور اپرچونٹیز جو ہیں ایٹنگ کی وہ کم تھی. اگر ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے تو وائکنگز کے وہ جو سیریز ہے اس کو آپ سمجھیں تو اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ جو ہے کیسے مختلف علاقوں میں جا کے فرانس میں کیسے آباد ہوئے، انگلینڈ میں کیسے آباد ہوئے. اچھا، the languages spoken in the British Isles، برٹش جو جزائر تھے یہاں پہ 2000 سالوں سے مطلب کہ کیلٹس جو تھے وہ رہائش پذیر تھے اور جو ان کی زبان بولی جاتی تھی the language they spoke was known as گیلک لینگویج، اور اس کے علاوہ ویلش لینگویج جو ہے وہ تھی. 2 لینگویجز جو ہیں یہ یہاں پہ بولی جاتی تھی. ویلش لینگویج جو ہے بیسیکلی اٹ ڈائیڈ آؤٹ 100 years ago، کہ 100 سال مطلب کہ پہلے somewhere in 1900 to 1920 جو آخری اسپیکرز تھے اس کی ان کی ڈیتھ ہو گئی نا، ٹھیک ہے. تو ویلش لینگویج مطلب
کہ ڈیڈ لینگویج ہوگی، لیکن چونکہ ریٹن فارم میں اس کا ریکارڈ تھا، اور جو ماڈرن لوگ ہیں اب ان کا انٹرسٹ بھی پرانی لینگویجز میں ہوتا جا رہا ہے، پھر وہ اس علاقے کی لینگویج تھی، اس علاقے کے لوگوں نے انٹرسٹ لیا اپنی اینشینٹ لینگویج میں، اور اب وہ لینگویج جو ہے وہ آہستہ آہستہ ریوائیو ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ دوبارہ سے اس لینگویج کو، ویلش لینگویج کو لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈیورنگ دی رومن آکوپیشن کے جب رومنز نے برٹش آئی لینڈس پہ قبضہ کیا، تو رومنز کی چونکہ اپنی لینگویج جو تھی وہ لیٹن لینگویج تھی، وہ لاطینی زبان بولتے تھے، اور لیٹن لینگویج جو تھی یہ تقریباً پورے یورپ کے اندر ہی بولی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو رومنز کے آنے سے لاطینی زبان جو تھی وہ انگلینڈ برٹش آئلز میں آئی۔ لیٹن سے پہلے یہاں پہ گیلک اور ویلش لینگویج ہوا کرتی تھی۔ جب رومن امپائر کا فال ہوا تو اینگلو سیکسنز اور جوٹس جو تھے، اینجل سیکسنز اور جوٹس، وہ حملہ آوروں کی صورت میں یہاں پہ پہنچے، اور جو ان کی لینگویجز تھیں وہ جرمینک لینگویج بولتے تھے، ٹھیک ہے۔ جرمینک لینگویج کے آگے ڈفرینٹ آپ کہہ لیں کہ ایکسنٹ تھے، ڈفرینٹ اس کے ڈائلیکٹس تھے، اور ہر ایک مطلب ٹائپ جو ہے، اینجلس جو ہیں، سیکسن جو ہیں، جوٹس جو ہیں، تو ان کے ڈفرینٹ اپنے ڈائلیکٹس تھے، لیکن بیسک لینگویج جو ہے جرمینک تھی۔ ڈائلیکٹ کا آپ کو پتہ ہے لہجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے پنجاب میں اوور آل جو لینگویج اسپوکن ہے اس کو ہم پنجابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ڈائلیکٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ پوٹوہاری جو ہے وہ بھی پنجابی کی آف شوٹ ہے، آپ دیکھیں تو ہند کو جو ہے وہ بھی پنجابی کی آف شوٹ ہے۔ سینٹرل پنجاب کی پنجابی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اس کے بعد آپ آگے چلے جائیں تو وہاں پہ سرائکی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لاہور والی سائڈ پہ آپ چلے جائیں تو وہ تھوڑی اور ڈفرینٹ ہے، لیکن بیسیکلی ووکیبلری جو ہے زیادہ تر سملر ہے، اور کچھ ورڈز کو بولنے کا طریقہ کار جو ہے وہ تھوڑا بہت اس کے اندر ڈفرینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انگلش جو ہے جو لینگویج ہے اس کو بھی ہم جرمینک لینگویج کے طور پہ ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انگلش از آلسو ان ماڈرن ڈے ہم یہ کہتے ہیں کہ انگلش لینگویج جو ہے یہ جرمینک لینگویجز کی آف شوٹ ہے، جرمینک لینگویجز میں سے نکلی ہے، اور اس نے 450 سے لے کے 5th سینچری 6th سینچری تک یہ انگلش لینگویج جو تھی یہ مطلب کہ مختلف لینگویجز کا مجمع جو تھی یہ بولنا اس کو لوگ شروع ہو گئے جو وہاں پہ برٹن میں رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اٹ واز انیشلی آغاز میں جو اینگلو سیکسنز لوگ تھے وہ اس لینگویج کو بولتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ گریجولی جو پورا برٹش آئی لینڈز ہیں ان کے اندر یہ لینگویج پھیلتی چلی گئی، اور مختلف ریسز اور مختلف ٹرائبس کے جو لوگ تھے دے اسٹارٹیڈ ٹو اڈاپٹ دس لینگویج، ٹھیک ہے۔ جہاں تک ریٹن ریکارڈ کا تعلق ہے تو the first written record of English language is in years 600s اور it was written in Roman alphabets. Roman alphabets کیا ہوتے ہیں؟ Roman alphabets are A, B and C، ٹھیک ہے۔ یہ جس لینگویج میں یہ جو A, B اسی لکھا ہوا ہے نا آپ کے سامنے، یہ بیسیکلی رومن الفابیٹس ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم رومن اردو، فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ پیپر جو ہے وہ اردو میں لکھنا شروع کر دیتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بیٹا رومن میں آپ نے جو ہے وہ پیپر رومن میں پیپر آپ نے نہیں لکھنا۔ تو یہ رومن الفابیٹس میں فرسٹ ٹائم یہ 600 کے اندر لکھی گئی۔ دس انیشل فارم آف انگلش لینگویج کنٹینیو ٹو ایوالو فرام 7th to 11th سینچری۔ تو یہ جو آغاز کی انگلش لینگویج تھی 7ویں صدی سے لے کے 11ویں صدی تک اس کے اندر ایوولوشن ہوتا رہا، یعنی کہ تبدیلیاں آتی رہیں، اس کے ڈھانچے کے اندر تبدیلیاں آئیں، اس کی ویکیبلری کے اندر تبدیلیاں آئیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو لینگویج تھی جو کہ 7th سینچری to 11th سینچری مطلب کہ بولی جاتی تھی، تو اس کے دو نام ہیں۔ نمبر 1 پہ اینگلو سیکسن لینگویج، کیونکہ یہ اینجلز اور سیکسن ٹرائبز جو ہیں یہاں سے اس نے اوریجنیٹ کیا۔ دوسرا اس کا نام ہے دا اولڈ انگلش لینگویج، جس کو اولڈ انگلش لینگویج کے نام پہ بھی جانا جاتا ہے۔ ناؤ لیٹ اس ہیو اے لک ایٹ ریلیجن آف دا برٹش پیپل، کہ برٹش پیپل جو ہے ان کا ریلیجن کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ویریس گروپس آف پیپل ہو آکوپائڈ برٹش آئلز ان 6th سینچری were heathens اور pagans۔ یہ جو مین ان لوگوں کا ریلیجن تھا 6ٹھی صدی تک وہ ہیتھنز یا پھر پیگنز۔ پیگنز اور ہیتھنز بیسیکلی ہوتے کیا ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ مطلب کہ ایک گاڈ جو ہے اس کی ایگزسٹنس پہ یقین نہیں رکھتے، بلکہ ان کی جو ایمان ہوتا ہے یا جو ان کا عقیدہ ہوتا ہے یا جو یہ رسپیکٹ دیتے ہیں وہ کسی نیچرل ایلیمنٹ کو دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں نا، یا پھر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی وہی لوگ تھے جو کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت بنا
ایلیمنٹ، فار ایگزامپل آگ ہو گئی، سورج ہو گیا، ہوا ہو گئی، اس قسم کے ایلیمنٹ کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو برٹش آئی لینڈس کے جب فتح ہوا رومنز کے ہاتھوں 5ویں صدی میں، تو اس وقت یہاں پہ کرسچینٹی جو تھی، چونکہ رومنز جو تھے وہ مطلب کرسچنس تھے، تو ان کے ساتھ سینٹ پیٹرک نامی شخص آیا اور اس نے کرسچینٹی کی پریچنگ جو تھی وہ آئی لینڈ کے اندر شروع کر دی. ٹھیک ہے. 1597 تک جو رومن کرسچن مشنری سینٹ اگسٹائن تھے وہ بھی یہاں پہ پہنچے اور انہوں نے کینٹ کے اندر کینٹربری کے مقام پہ اپنی چرچ بنائی. تو کینٹربری ٹیلز تو آپ آلریڈی میرے خیال سے پڑھ چکے ہوں گے شاید کلاسیکل پوئٹری کے اندر، تو اس میں کینٹربری کا نام تو جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو سینٹ اگسٹائن جو تھے یہ کینٹربری کے شہر میں مقیم ہوئے اور یہیں پہ پھر ان کا مقبرہ بنا. اسی کے بارے میں، اسی کے وزٹ کے بارے میں بات کرتا ہے نا چوسر کینٹربری مطلب ٹیلز کے اندر. ٹھیک ہے. تو ایتھل ریڈ جو تھا کینٹ کا کنگ جو تھا، ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلا شخص تھا کہ جس نے کرسچینٹی کو اڈاپٹ کیا، مطلب کہ اپنا پیگن بلیف جو تھا اس کو چھوڑ کے تو وہ کرسچینٹی کی جانب آیا. ٹھیک ہے. جب یہ کرسچن ہوا تو یہ جو سینٹ اگسٹائن ہے، یعنی کہ یہ جو لوگ تھے نا، جو مشنری تھے، مشنریز چونکہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور یہ لکھنے پڑھنے میں، قانون کو لکھنے میں، ریکارڈ کیپنگ میں ان کا کافی کردار ہوتا تھا اور ان کو اس چیز کا ہوتا تھا کہ ریکارڈ ہونا چاہیے نا. تو انہوں نے پھر مشورہ دیا، سینٹ اگسٹائن نے ایتھل ریڈ کو مشورہ دیا کہ دا انگلش لا اٹ شوڈ بی ریٹن، اور اس کو اٹ شوڈ بی ریٹن ان انگلش لینگویج کی جو آپ کی نیٹو لینگویج ہے اسی کے اندر اس کو لکھا جانا چاہیے. تو اس کے بعد یہاں سے پروسیس آف رائٹنگ آف انگلش، لٹریچر آف انگلش اور انگلش لینگویج کے لکھنے کا جو ہے وہ آغاز ہوا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کیا تھا کہ جو لٹریچر تھا اٹ ازنٹ لائک دیٹ کہ لٹریچر ڈیڈنٹ ایگزسٹ، لٹریچر ایگزسٹڈ بٹ اٹ ایگزسٹڈ ان دی فارم آف اورل لٹریچر، کہ زبانی لٹریچر جو تھا، زبانی کلامی گفتگو جو ہوتی تھی، یعنی کہ لوگ نظمیں یاد کرتے تھے اور وہ نظمیں سینہ بسینہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی تھی فرام ون انڈیویجول ٹو دی ادر انڈیویجول. ٹھیک ہے. لیکن اب فار دا فرسٹ ٹائم ان دا 6th century ود دی ایڈونٹ آف کرسچینٹی، کہ جیسے جیسے کرسچینٹی آئی تو ویسے ویسے رائٹنگ کا کام شروع ہوا. تو جیسے جیسے کرسچینٹی جو تھی وہ برٹش آئلس کے اندر پھیلتی چلی گئی، تو ویسے ویسے کرسچینٹی کے ساتھ ساتھ جو یہ اولڈ انگلش لینگویج تھی یہ بھی پھیلتی چلی گئی. ٹھیک ہے. پورے برٹش آئلینڈس میں، اور لکھنا پڑھنا اس کا جو ہے وہ چونکہ ہر بندہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا اور نہ ہی ہر بندے کا مطلب کہ کام تھا لکھنا پڑھنا، تو لکھنا پڑھنا جو ہے وہ محدود تھا، لمیٹڈ ٹو دا چرچ پیپل. پادری جو تھے یا وہ لوگ جو کہ چرچ میں سرو کرتے تھے، دے نیو ہاؤ ٹو رائٹ اٹ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ہی اس انگلش لینگویج کی ڈیولپمنٹ میں، وہ جو رومن پادری تھے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، انہوں نے اس کو لکھنا شروع کیا. جب ایک چیز لکھنا شروع ہوتی ہے تو پھر اس کو بار بار مطلب کہ پڑھا جاتا ہے، جب اس کی لوگوں کے سامنے ریڈنگ ہوتی ہے تو آبویسلی پھر اس کے اندر ایوولوشن اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اینگلو سیکسن لٹریچر، اور یہی سب سے بڑا سیکشن ہے اس آپ کے یونٹ کا، کہ اینگلو سیکسن لٹریچر جو ہے کیا تھا. تو as far as Anglo-Saxon literature is concerned, it is divided into two broad categories. Number one پہ religious and number two پہ secular. اب religious تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو چونکہ لکھنا پڑھنا پادری جانتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ جب آئے تھے برٹش آئلینڈس کے اندر، جیسے ہمارے یہاں تبلیغی جماعت ہے نا، ٹھیک ہے، جب وہ برٹش آئلینڈ کے اندر آئے تو ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد تھا کرسچینٹی کو پھیلانا، عیسائیت کو پھیلانا، اور لوگوں کے وہ جو جاہلانہ مطلب کہ زمانہ جاہلیت کے جو عقائد تھے ان کو ختم کرا کے ان کو عیسائی مطلب کنورٹ کرنا. تو لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے مختلف طریقہ کار جو ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں سے مطلب کہ باتیں کرنا جو ہے وہ بھی ایک اچھا طریقہ کار ہے، لیکن شاعری جو ہوتی ہے اور لٹریچر جو ہوتا ہے اس کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. لوگوں کو کنورٹ کرنے میں، لوگوں کی اوپینین کو چینج کرنے میں. تو جو ریلیجیس لٹریچر ہے اس کا آغاز
چرچ سے ہوا. ٹھیک ہے, ڈرامہ اگر آپ نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا مجھے نہیں پتا, انٹرو مطلب ڈرامہ, تو ڈرامہ جو ہے اس کا آغاز بھی چرچ سے ہی ہوا. یہی پادری جو لوگ تھے انہوں نے ہی obviously سب سے جو اینشینٹ فارم ہے وہ تو پوئٹری ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. تو جو لٹریچر تھا, سنس دی اونلی لٹریچر literate people in British Isles from 7th to the 11th century were member of ecclesiastical class, یعنی کہ چرچ کے جو لوگ تھے صرف وہی پڑھنا لکھنا جانتے تھے. میں نے بات پہلے بھی مطلب کرتی, تو وہ لوگ جو کہ چرچ میں ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں سرو کرتے تھے, دے نیو ہاؤ ٹو رائٹ. تو جو اولڈ لٹریچر زیادہ تر ہمیں ملتا ہے ان رائٹنگ ریٹن فارم میں, وہ ریلیجس نیچر کا ہے. ٹھیک ہے, دوسری ٹائپ جو ہے سیکولر ٹائپ جو ہے اس کا بھی لٹریچر ہے, لکھا گیا لیکن وہ بہت ہی تھوڑی تعداد میں نا, ریئر تعداد میں. ٹھیک ہے, جہاں تک پروز کا تعلق ہے تو پروز تو ساری کی ساری جو ہے وہ ریلیجس نیچر کی ہی ملتی ہے ہمیں, اور اس کا کوئی نہ کوئی ڈائڈیکٹک پرپس ہے. ڈائڈیکٹک پرپس یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اخلاقی درس دینا, وہ جو بھی اس دور میں لکھا گیا تو اس لکھنے کا ایک اخلاقی درس جو ہے یا اس کا کچھ نہ کچھ مقصد جو تھا وہ اچیو کرنا تھا. ٹھیک ہے, ناؤ لیٹ اس ٹاک اباؤٹ اولڈ انگلش پوئٹری. یہ جو اولڈ انگلش پیریڈ تھا اس میں کون کون سگنیفیکنٹ پوئٹس تھے اور کون سی سگنیفیکنٹ پوئمز جو ہیں وہ اس دور کی آج ہمارے پاس سروائیو کرتی ہیں اور وہ ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہیں. تو all the poems composed by various poets in Old English use alternative words, that is repetition of consonant or consonant clusters occurring in the initial syllables of the word. کہ جتنی بھی اولڈ انگلش کی پوئمز ہیں ان میں ایک ایلیٹریٹو ورس کا استعمال ہوا ہے. ایلیٹریٹو ورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسی ساؤنڈ جو ہے نا وہ ایک جیسی مطلب کانسوننٹ ساؤنڈ جو ہے نا, ٹھیک ہے, وہ ریپیٹ ہوتی ہے. جیسے دو ورڈز میں آپ کو سامنے بولتا ہوں, ڈونلڈ ڈک. ٹھیک ہے, ڈونلڈ ڈ, اب یہ دونوں کے شروع میں ڈ آ گیا نا. ٹھیک ہے, تو یہ ڈ جو ہے کانسوننٹ ساؤنڈ ہے اور یہ ریپیٹ ہو رہی ہے نا ورڈز میں. تو جو اولڈ انگلش پوئٹری ہے اس میں کانسوننٹ ساؤنڈز جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتی ہیں لائنز کے آغاز میں. یہ ان کا بہت بڑا فیچر ہے اور آئیڈینٹیفیکیشن مارک ہے. The surviving extracts of secular poetry composed in Old English are all anonymous. Anonymous کا مطلب یہ ہے کہ جن رائٹرز نے لکھی ہے سیکولر پوئٹری اس دور میں, ان رائٹرز کے نیمز ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے, اس میں اب ہیروئک پوئٹری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی کا بہادری کا جو ایکٹ ہے وہ دکھانا. اس میں جو مین ایگزامپل ہے بیو ولف کی ہے. بیو ولف آج کل کافی پچھلے 1-2 سالوں میں اس کا دوبارہ سے آ رہا ہے کیونکہ اس میں مووی بھی بنائی گئی ہے ایک نا. اور اس کے علاوہ ایلیجک لو پوئمز ہیں. ایلیجک لو پوئمز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی عزیز کا یا کسی پیارے کا جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کے مرنے کا افسوس یا اس کی جدائی کا افسوس جو ہے وہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہیروئک پوئٹری انکلوڈس نیریٹو ورسز that tells the stories of the brave warriors and the rulers in the dignified and formal tone and sometimes uses dramatic styles as well. جو ہیروئک پوئمز ہیں اس میں فارمل قسم کی ٹون ہوتی ہے, ڈرامیٹک سٹائل کا یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور انتہائی ڈگنیفائڈ مینر میں جو ہیروز ہیں ان کی کہانی اور ان کے ایڈونچرز جو ہیں ان کو ایکسپریس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, دیز پوئمز دے ریکاؤنٹ ایڈونچرز آف فکٹیشس کریکٹرز یعنی کہ جو کریکٹرز پوئمز کے اندر ہوتے ہیں دے آر ناٹ ریئل rather they are fictitious, یعنی کہ ان کو انوینٹ کیا گیا. فار ایگزامپل بیو ولف جو ہیرو ہے it has been invented. ظاہر ہے اب ہمیں پتا ہے کہ monsters they do not exist in the real life, تو وہ monster کو ایگزسٹ کیا گیا, کریٹ کیا گیا, اور اس کے مطلب کمپیریزن میں ایک اچھا ہیرو جو ہے اس کو ڈپکٹ کیا گیا, اور وہ جو اچھا ہیرو ہے وہ
بیوولف ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو مطلب کہ یہ تو امیجنری ایونٹس ہوگی نا, تو کچھ ریئل ایونٹس جو ہیں ان کے اوپر بھی اس دور کی پوئمز جو ہیں وہ بھی اویلیبل ہے. فار ایگزامپل برانابر کی پوئم ہے اور میلڈن کی جو دو پوئمز ہیں نا, میلڈن کے نام سے اور برانابر کے نام سے, ان میں دو مختلف بیٹلز جو ہیں جو کہ ریئل لائف میں لڑے گئے تھے انگلینڈ کے اندر, ان کے بارے میں ذکر ہے. پہلے میں برانابر میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ انگلینڈ کا جو مطلب کنگ تھا بریولی اس نے لڑائی کی اور اس نے ڈیفینڈ کیا. ٹھیک ہے. دوسری پوئم جو ہے اس میں اگین دیر ڈفرنٹ انگلش کنگ اور اس کی ڈیفیٹ جو ہے وائکنگز کے ہاتھوں وہ اس پوئم کے اندر جو ہے وہ ایکسپریس کی گئی ہے. تو فرسٹ آف آل لیٹس ہیو لک ایٹ بیوولف. بیوولف کی نا بیٹا مووی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. مووی جو ہے وہ اوریجنل پوئم سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے. اس میں گرینڈل کی مدر کا رول جو ہے وہ اینجلینا جولی نے ادا کیا ہے. تو اف یو گیٹ چانس اینڈ اف یو ہیو ایکسس تو پلیز اس مووی کو ذرا دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. بیوولف کی مووی کو نا. تو دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ دا موسٹ ویل نون پوئم آف دا اولڈ انگلش پیریڈ جو ہے وہ اس کا نام بیوولف ہے. ٹھیک ہے. بیوولف کا مینuscript جو ہے اٹ از believed to be written somewhere between 8th century to 10th century. the exact date is unknown. ٹھیک ہے. جو سینٹرل کریکٹر ہے اس کا وہ اس کا نام obviously بیوولف ہے اور پوئم کو نام جو ہے وہ بھی اسی کے نام پہ دیا گیا ہے. اینڈ اٹ ہیز مور دین 3000 لائنس. اتنی یہ لینتھی پوئم ہے اور اس کے 2 پارٹس کے اندر اس کو تقسیم کیا گیا. پہلے پارٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے بیوولف جو ہے ہی اپیئرز ایز اے ینگ اینڈ بریو واریئر, کے نوجوان واریئر کے طور پہ وہ ہمارے سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے حصے میں ہی اپیئرز ایز این اولڈ اینڈ وائز کنگ. ٹھیک ہے. دونوں پارٹس میں ہی ہیز ٹو فائٹ ڈفرنٹ مانسٹرز. پارٹ 1 میں وہ مانسٹر کو شکست دیتا ہے, اس کو مارتا ہے, اس کے بعد بادشاہ بنتا ہے. پارٹ 2 میں بھی وہ مانسٹرز کو شکست دیتا ہے بٹ ایٹ دا اینڈ ہی ڈائز. ٹھیک ہے. دونوں پارٹس جو ہیں ان کا ایکشن اٹ سپینز اوور دا پیریڈ آف 50 ایئرس, کے 50 برس سے زائد کا جو ڈفرنس ہے ٹائم پیریڈ کا ان دونوں پوئمز کے پارٹس کے ایکشن میں. ایک اس میں جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ بیوولف کی کہانی کی سیٹنگ جو ہے, سیٹنگ آف دا اسٹوری کیا ہوتی ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ پوری کہانی جو ہے وہ پیش آتی ہے. اب یہ جو سیٹنگ ہے کہ جس قسم کے سینز یا جس قسم کی لینڈ کو ڈسکرائب کیا گیا ہے, اس قسم کی لینڈ برٹش آئلینڈز کے اندر نہیں ہے. کہ نہ تو اس کے کردار جو ہیں وہ مطلب کہ برٹش نیچر کے ہیں اور نہ ہی وہ جو سیٹنگ دکھائی گئی ہے, جو جگہ دکھائی گئی ہے وہ جگہ مطلب کہ موجودہ زمانے کا مطلب کہ بریٹن جو ہے اس سے وہ نہیں ملتی. رادر ہمیں لگتا یہ ہے کہ کانٹیننٹل یورپ یا پھر نارتھ ویسٹرن پارٹ جو ہے جس میں یہ جرمینک ٹرائب رہتے تھے وہاں سے اس کا تعلق ہے. مطلب کہ جس علاقے سے یہ لوگ اینجلز اور سیکسنز آئے تھے, یہ نظم اسی علاقے کی سیٹنگ کے اوپر جو ہے وہ لکھی گئی ہے, کیونکہ جتنا ٹھنڈا کلائمیٹ اس نظم کے اندر دکھایا گیا ہے اور جتنے رف اور ان ہاسپٹیبل یعنی کہ ایسے پہاڑ جو کہ رہنے کے لائق نہیں ہیں ان کو دکھایا گیا ہے, تو اس قسم کا ماحول جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر نہیں بلکہ سویڈن اور اس قسم کے علاقوں میں جہاں سے یہ لوگ جرمینک پیپل آئے تھے اس کے علاقے کے وہ ماحول ہے. ٹھیک ہے. تو اوریجنلی جو ہے اس کو انیشلی واز کمپوز ٹو بی سنگ, کہ اوریجنل اس کو ایسے کمپوز کیا گیا تھا کہ یہ نظم گائی جائے. ٹھیک ہے. اور جرمینک ٹرائبز جو ہیں جب وہ اپنی نیٹو یعنی کہ آبائی سرزمین میں رہ رہے تھے تو یہ وہاں کے جو ایونٹس ہیں ان کو یہ ڈسکرائب کرتی ہے. جی, تو پوئم کا جو فرسٹ پارٹ ہے اس میں بیوولف جو کہ سینٹرل کریکٹر ہے پوئم کا, اور اس کا تعلق جو ہے وہ گیٹس کے خاندان سے. گیٹس جو ہے یہ obviously جرمینک ٹرائبز میں سے ایک
ہے somewhere, وہاں پر ان کی یہ ان کا آبائی علاقہ تھا. تو he visits the court of کنگ ہارتھگر آف ڈینمارک. ڈینمارک میں جو obviously مطلب ڈینس سے they were also Vikings. تو یہ وائکنگس کا وہ پورا اگر آپ دیکھیں نا سیریز تو آپ کو یہ پورا لینڈسکیپ آپ کو سمجھ آئے گا نا. تو کنگ ہارتھگر جو ہے وہ ہی از ایکسٹریملی ورڈ اپنے ہال میں, کیونکہ ہی از constantly being attacked by a ferocious monster called گرینڈل. ٹھیک ہے, تو گرینڈل جو ہے وہ حملہ کرتا ہے اور اس کے واریئرس کو نقصان پہنچاتا ہے, مارتا ہے, اور کافی لوگ جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں اس فائٹ میں. گرینڈل سے فائٹ کے دوران ہاتھ کر کے کافی زیادہ واریئرز جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں, تو ہی سیکس ہیلپ فرام بیوولف. ٹھیک ہے, تو بیوولف جو ہے وہ اس کی ہیلپ لیتا ہے. بیوولف جو ہے یہ ہی ٹیکس اب دا ٹاسک کہ ٹھیک ہے آئی ول ڈو دس, اور میں آپ کے جو واریئرز جو ہیں ان کے ساتھ آپ کی ہیلپ کروں گا. بیوولف جو ہے جب وہ ہیروٹ کے مقام پہ پہنچتا ہے جہاں پہ گرینڈل جو ہے وہ اکثر ہمراور ہوتا ہے, تو وہاں پہ اس کی فائٹ ہوتی ہے گرینڈل کے ساتھ, اینڈ ہی کلز گرینڈل. گرینڈل کو وہ مار دیتا ہے. ٹھیک ہے, کنگ ہارتھگر جو ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور وکٹری کی سیلیبریشن ہوتی ہے. وکٹری کی سیلیبریشن میں بیوولف کو کافی زیادہ گفٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں, اور لوگ جو ہے وہ اس کے نام کے نغمے مطلب گاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ گرینڈل کی مدر جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہ شی مانسٹر ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ریونج لینے آتی ہے, اور پھر آخر میں فائنل اور فیئرس قسم کا انکاؤنٹر ہوتا ہے مطلب بیوولف میں اور گرینڈل کی مدر میں, اور آخر کار بیوولف جو ہے وہ مطلب کامیاب ہوتا ہے, اینڈ ہی سکسیسفلی کلز دا شی مانسٹر. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوبارہ جو ہے اس کو بلایا جاتا ہے, وہاں پہ اس کو ڈفرینٹ گفٹس وغیرہ کنگ ہارتھگر کی جانب سے دیے جاتے ہیں. اینڈ آفٹر دیٹ ہی ریٹرنز ٹو ہز نیٹو کنٹری, اور اپنی نیٹو کنٹری میں چونکہ اس کی بہادری کے قصے بہت زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں, تو ان اے فیو ایئرس ہی بیکم دا کنگ آف ہز نیٹو کنٹری. دوسرا پارٹ جو ہے اس میں اگین بیوولف کو دکھایا جاتا ہے آفٹر دا پیریڈ آف 50 ایئرس, 50 برس ہو چکے ہیں. ہی از این ایجنگ مین, بوڑھا شخص ہے, اینڈ رولنگ گیٹس. گیٹس پہ وہ اپنی حکمرانی مطلب کر رہا ہے. دوبارہ چیلنج وہی ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں دے فیس اے ریتھ آف اے ڈریگن. اب یہ سارے مطلب کے کریکٹرز جو ہیں مطلب گرینڈل ہو گیا, گرینڈل کی مدر شی مانسٹر ہو گئی, یہ سب جو ہے یہ امیجنری کریکٹر ہیں, دے ڈو ناٹ بلانگ ٹو دی ریئل ورلڈ. ایز اے ڈریگن جو ہے ڈریگنز ڈو ناٹ بلانگ ٹو دی ریئل ورلڈ, دے آر امیجنری. تو دا ڈریگن ہیڈ پروٹیکٹڈ اے ٹریئر, وہ ایک خزانے کو پروٹیکٹ کر رہی تھی, تو وہاں سے کسی نے شخص نے کچھ چوری کیا, اس کے نتیجے میں مطلب ڈریگن جو ہے وہ جاگی اپنی نیند سے, اور اس نے بیوولف کے کنگڈم کے اوپر جو ہے وہ آگ برسانا شروع کر دی, اور لوگوں کو اور ان کی پراپرٹیز کو ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اگین بیوولف جو ہے وہ اسٹریٹجی ڈیوائز کرتا ہے اسے لڑنے کی, اور وہ لڑتا ہے اور ڈریگن کو مطلب کہ مار دیتا ہے, لیکن ان that encounter he is also mortally wounded, کہ سخت اس کو جو ہے وہ گہری چوٹیں آتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ بھی مر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اس کی باڈی مطلب باڈی کو برن کیا جاتا ہے فائر پہ. فائر کیا ہوتا ہے, لکڑیوں کا ڈھیر لگا کے جیسے ہندو جلاتے ہیں اپنی ڈیڈ باڈیز کو, تو ویسے ہی جو ہیتھن لوگ تھے the ones who did not believe in any religion, تو وہ اپنی ڈیڈ باڈیز کو برن کیا کرتے تھے, جلایا کرتے تھے فائر پہ رکھ کے, آگ پہ رکھ کے. تو دی ایپک آف Beowulf indicates that Anglo-Saxons, like other ancient nations such as Greek and Persians and Romans, had their own literature. کہ جو اینگلو سیکسن لوگ تھے ان کا بھی باقی مطلب قدیم قوموں کی طرح ان کا ایک اپنا لٹریچر تھا, اور وہ لٹریچر ان کے لوگوں کی ہسٹری جو ہے اس کو ڈسکرائب کرتا ہے. جو بیوولف کی ایپک ہے اس میں پریمیٹیو ورلڈ جو ہے, پریمیٹیو ورلڈ کے مطلب کہ وہ دور کے جس میں لوگ جو تھے وہ بھی ابتدائی دور میں تھے, تہذیب کے ابتدائی دور میں تھے, اس دور کے مطلب کریجس لوگوں کو اور ان کی جو بہادری کے مطلب قصے ہیں اور مصیبت کے وقت میں لوگوں کی ہیلپ کرنا, اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے, اور وہ ہمیں نظر آتا ہے. اس کے بعد پھر لوگ جو ہیں وہ ایز وائز اولڈ
رولر جیسے کہ بیولف کو دکھایا گیا، ٹھیک ہے، وہ بھی چیز ہمیں دکھائی گئی یہاں پہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کا لڑنا، ٹھیک ہے، واریئرز ان کا سنسیئرٹی جو ہے اور ڈیوٹیفلنس جو ہے وہ دکھائی گئی ہے کہ لوگ مطلب کتنے زیادہ سنسیئر تھے۔ دی they accompany their masters even when they go to foreign lands، کہ جب بادشاہ باہر کے ممالک پہ حملہ ور ہوتے تھے تو جو ان کے فوجی تھے وہ ان کے ساتھ جاتے تھے اور ان کی ہر صورت میں ہیلپ کرتے تھے۔ کنگ اچھا بادشاہوں کی صفات جو ہیں وہ بھی دکھائی گئی ہیں کہ کنگ ہاف کا جو ہے ہی لیمنٹس اوور دی ڈیتھ آف ہز واریر کلڈ بائی گرینڈل، کہ اس کو افسوس ہے کہ اس کے ظاہر ہے بادشاہ کو کیا لگے، مطلب کوئی بندہ مرا ہے، بادشاہ کا رشتہ دار تو نہیں مرا، لیکن جو سنسیریٹی ہے، جو لو ہے کنگز کا ٹورڈ دیئر پیپل، وہ بھی اس کے اندر دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بیوولف ڈائز ہز وارئرز مورن ہز ڈیتھ، کہ جب بادشاہ بیوولف مرتا ہے، بادشاہ جب مرتا ہے تو اس پہ اس کے سولجرز جو ہیں وہ مورن کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، تو اس سے ریفلیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مطلب کہ معاشرہ تھا اس میں لائلٹی اور ڈیووشن جو ہے اس کو ان ویلیوز کو جو ہے وہ بہت زیادہ آپ سمجھیں تو ویلیو کیا جاتا تھا نا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ ریونج کا بھی اسپیکٹ دکھایا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو یو ہیو ٹو ریونج، کے جیسے گرینڈل کی مطلب کہ ڈیتھ پہ اس کی مدر جو ہے وہ ریونج کرنے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی تھیمز جو ہیں ان میں سے چند ایک اور جو تھیمز ہیں، یہی ریونج کے، ڈیتھ کے، ڈیووشن کے، لائلٹی کے، یہ تھیمز آپ کو اس دور کی باقی پوئمز جو ہیں وہ شارٹ ہیروک پوئمز جو ہیں ان کے اندر بھی آپ کو نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جو ادر شارٹ ہیروک پوئمز ہیں اس میں کمپلینٹ آف ڈیور آتا ہے، وڈسٹ اینڈ دا رون آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دا اسپیکر ان دیز پوئمز آر منسٹرز، منسٹرز کون ہوتے ہیں؟ منسٹرز آر میوزیشنز، ٹھیک ہے۔ پرانے زمانے میں وہ لوگ جو کہ میوزک کے ساتھ پوئمز کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو منسٹرلز کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو دے آر سارٹ آف میوزیشنز۔ تو یہ شاعر بھی ہوتے تھے یہ لوگ، یہ اپنی پوئمز لکھتے بھی خود تھے اور ان کو گائکی کی صورت میں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے، ٹرائبل چیفز کے سامنے پیش کرتے تھے اور اس کے بدلے میں ان کو جو ہے وہ وہاں سے تو وہاں سے ان کو داد وغیرہ ملتی تھی، اور وہ جو داد ہوتی تھی وہی ان کی روزی روٹی اور اس سے ان کا گزر بسر جو ہے وہ ہوتا تھا۔ جیسے کہ مغل پیریڈ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے تھے دیور انکریجڈ، اور ان کو بادشاہوں کی طرف سے انعامات دیے جاتے تھے۔ تو یہ جو منسٹرلز تھے یہ جو ہسٹوریکل سگنیفیکنٹ ہسٹوریکل ایونٹس تھے ان کو پوئٹری کے اندر کنورٹ کرتے تھے، اور اس میں لوگوں کی بہادری کے مطلب کہ قصے جو تھے وہ بیان کیے جاتے تھے، اور ان لوگوں کو نیشنل ہیروز بنا دیا جاتا تھا منسٹرلز کی جانب سے، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ جو کہ جنگ میں بہادری سے لڑتے تو ان کو منسٹرلز ہیرو بنا دیتے، ٹھیک ہے، اور ان کی تعریف جو ہے وہ ٹرائبل چیفز کے سامنے کی جاتی، اور اس میں مطلب ٹرائبز کی ویلیو بھی بڑھتی، اور جو ان کے ہیروز ہیں ان کا ایک وہ نیشنلزم اور ان کی سیلف رسپیکٹ جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آگے ان پوئمز کی ڈسکرپشن ہے کہ ان کے اندر بتایا کیا گیا ہے، یہ سگنیفیکنٹ میرے خیال سے نہیں ہے، لیکن اف یو وش تو آپ اس کو ایک ریڈنگ دے لیجیے گا، ٹھیک ہے، کہ یہ مطلب کہ جرمینیا جو ہے مطلب کہ جرمینک ٹرائبز جو ہیں انہی کے چیفز اور ان کی وانڈرنگز اور ان کے ادھر ادھر گھومنا پھرنا اور وہاں پہ ان کی مطلب کہ لڑائیاں جو ہیں اس کے حوالے سے ان کے اندر ڈسکرپشنز جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ نیکسٹ جو ٹائپ ہے پوئمز کی وہ ہے بیٹل پوئمز، مطلب کہ بیٹل پوئمز تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہی لکھی جاتی ہیں، دے آر ایوری ویئر، اور ان کو ویلیو کیا جاتا ہے۔ تو اندر گروپ آف ہیروئک پوئمز کی جس میں ہیروئک ایکٹس جو ہیں ان کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے ان اولڈ انگلش پوئٹری، دے آر دا بیٹل پوئمز، کہ جس میں جنگوں کا ریکارڈ جو ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دے آر ریکارڈ آف دی ایکچوئل بیٹلز فار ڈیورنگ دا 10th سینچری، کہ 10ویں صدی کے اندر جو حقیقت میں جنگیں لڑی گئیں ان جنگوں کا حال جو ہے وہ ان
نظموں کے اندر دو نظمیں ہیں، ٹھیک ہے، جو زیادہ سگنیفیکنٹ ہیں اس کے حوالے سے، ان کو اس کے اندر ان کا ریکارڈ رکھا گیا ہے. دیز پوئمز ور فاؤنڈ ان دا اینگلو سیکسن کرونیکل این آفیشیل ڈاکومنٹ یوز ٹو ریکارڈ امپورٹنٹ ہسٹوریکل ایونٹس. ٹھیک ہے، یہ نظمیں اس کے اندر سے، اس آفیشیل ڈاکومنٹ کے اندر سے ملی ہیں. دا فرسٹ آف دیز پوئمز از ٹائٹلڈ ایز دا بیٹل آف برانبر. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے اس نظم کے اندر وکٹری ایتھلسٹن جو کہ سیکسن کنگ تھا، اس نے جب اسکاٹس، پکٹس، کیلٹس اور وائکنگ یعنی کہ چاروں ٹرائبس نے، چاروں نسلوں نے مل کر جب حملہ کیا سیکسنز کے اوپر، تو ایتھلسٹن جو ہے اس نے سکسیسفلی ڈیفینڈ کیا، ٹھیک ہے، اپنے ملک کو. تو یہ اس کا ریکارڈ ہے، اس کی 73 لائنز ہیں. پوئٹ اس کا جو بھی ہے وہ انونیمس ہے، اس کا ہمیں نہیں پتا کہ اس میں ایتھلسٹن اور اس کے بھائی ایڈمنڈ کی مطلب کہ تعریفی کی گئی ہیں کہ کیسے انہوں نے شکست دی، اور اس کے بعد وکٹری جو ہے وہ سیلیبریٹ کی گئی اس کی اپنے رائیولز کے اگینسٹ. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر پیٹریوٹک سینٹیمنٹس جو ہیں ان کی جو ڈسکرپشن ہے وہ ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، دوسری جو پوئم ہے وہ ہے بیٹل آف میلڈن. ٹھیک ہے، اس میں اب جو انگلش رولرز سے ان کی ڈیفیٹ کو مطلب کہ ایٹ دا ہینڈ آف وائکنگز کے 1991 کے اندر وائکنگز کے ہاتھوں جو شکست ہوئی میلڈن کے مقام پہ، اس کو جو ہے وہ مطلب کہ لکھا گیا ہے. اور یہ جو انکاؤنٹر ہے، یہ جو جنگ تھی، اس کو 325 یعنی کہ 325 لائنز کی پوئمز کے اندر جو ہے وہ اس کو لکھا گیا ہے. اس پوئم کے اندر نیشنلسٹک سینٹیمنٹس تو نہیں ہے اس میں. جو عیسائی مطلب کہ کرسچن برٹش ٹروپس ہیں ان کی لڑائی کو دکھایا گیا ہے ود نان کرسچنز. تو اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کسی ریلیجس جو انڈیویجول تھا جو کہ ایونٹس کو مذہبی نقطہ نگاہ سے دیکھ رہا تھا، اس کی جانب سے یہ نظم لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو انگلش فورسز کو جو تھا وہ ارل بیئرنونتھ جو ہے ان کی جانب سے لیڈ کیا گیا، اور اس نے مطلب کہ ڈینائی کیا کہ ہم آپ کو ٹریبیوٹ یعنی کہ وہ کہ جنگ سے بچنے کے لیے جو رقم ادا کی جاتی ہے وہ دینے سے انکار کیا. اور اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی، جنگ ہوئی جس میں یہ بندہ بہادری سے لڑتا ہوا اس کی مطلب کہ ڈیتھ ہوئی. ٹھیک ہے، اس کے دوست اس کے بعد لڑتے رہے except Oda who fled the battlefield. The anonymous poet admires the metal as well as the religious sentiment of Barthnath جو کہ اس کی بیٹل فیلڈ کے اندر ہی ڈیتھ ہوئی. ٹھیک ہے، تو obviously وہ لوگ جو کہ لڑتے ہوئے مرتے ہیں ان کی ویلیو، ان کی سگنیفیکنس، ان کی عزت زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل. تو دیز پوئمس دے ان کے اندر بیٹل فیلڈز اور اس کے اندر جو مختلف آرمیز دے ور کلینچڈ ان دا فائٹ اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ڈفرینٹ ڈائلاگس جو ہیں وہ مختلف انگلش واریئرس کے وہ بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، who motivate their companions to face their foes bravely، کہ جس میں فوجی جو ہیں وہ اپنے ساتھی فوجیوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ بہادری سے جو ہے وہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں. beside being literary works these poems serve as historical documents record real ایونٹس. کہ ایک تو ان کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ چونکہ نظموں کی فارم میں ہے تو ہم اس کو لٹریچر کے طور پہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ چونکہ یہ ہسٹوریکل ایونٹس کو، ریئل ہسٹوریکل ایونٹس کو ریکارڈ کرتی ہیں، تو یہ دے آر آلسو کنسیڈرڈ ایز ڈاکومنٹس آف ہسٹری، کہ مطلب کہ تاریخی حوالے سے بھی یہ اہمیت رکھتے ہیں. تو they also inform about contemporary tactics of wars and traditions of extortion or delivery of speeches on the battlefield to inspire the warriors. کہ مختلف چیزیں اس کے اندر دکھائی گئی ہیں. ایک تو اس دور کے جو ٹیکٹکس آف وار تھے کہ یعنی کہ جنگ کے اندر لوگ جو ہے وہ کس قسم کی ٹیکٹکس کو، ٹیکنیکس کو، حربوں کو یوز کرتے تھے وہ. دوسرا یہ کہ بیٹل فیلڈ کے اندر سپیچ کیسے ڈیلیور کی جاتی تھی تاکہ واریئرز جو ہیں ان کو انسپائر کیا جا سکے. ٹھیک ہے، تو دو پوئمز، ٹھیک ہے، بیٹل آف میلڈن اور بیٹل آف بران پر. نیکسٹ ہے لو پوئٹری. لو پوئٹری obviously جس میں رومانٹک ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، جس میں محبت کا جو ہے وہ
ایلیمنٹ اور محبت کی ریفلیکشن ہوتی ہے وہ. تو لو پوئٹری بھی یہ سیکولر ٹائپ آف جو ہوتی ہے نا پوئٹری کے جس میں ریلیجس ایلیمنٹ نہیں ہوتا, یہ وہ پوئٹری ہے, اس کی آف شوٹ ہے لو پوئٹری. جی تو لو پوئٹری جو ہے وہ ڈیوڈ ڈیشز کے مطابق فریگمنٹری پوئمز ہیں, مطلب کہ کمپلیٹ پوئمز نہیں, فریگمنٹس کی فارم میں ہیں, آدھی باتیں ہیں آدھی باتیں نہیں ہیں. اور یہ جو ہے ڈرامیٹک مونولاگس کی فارم میں ہے. ڈرامیٹک مونولاگ کیا ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجول اپنے آپ سے خود ہی جو ہے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے. اینڈ دے آر اسپوکن بائی ہیومن بینگز ایز ویل ایز نان لیونگ آبجیکٹس, جس میں ایک جو ہے وہ پوئم ہے دا ہسبینڈس میسج, ٹھیک ہے. یہ پہلی پوئم ہے جس کو ہم جانتے ہیں فرام دیٹ ٹائم پیریڈ. تو اس میں ایک لکڑی کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کو باتیں کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے, جو کہ اپنے اوریجن کی آغاز کی کہانی بتاتا ہے کہ جنگل میں کیسے اس کا آغاز ہوا, پھر وہ کیسے لکڑی کا ایک تختہ بنا, پھر اس کو جو ہے وہ کشتی بنانے کے لیے استعمال کیا گیا. آخر میں اسپیکر جو ہے نظم کا جو کہ ایک لڑکی کا لکڑی کا ٹکڑا ہے, becomes a messenger for a husband who craves a message on it, کہ وہ آخر میں پیغام رساں بنتا ہے ایک ہسبینڈ کے لیے جو کہ اس لکڑی کے تختے کے اوپر میسج جو ہے وہ خرید کے لکھتا ہے, ٹھیک ہے. The text of the message indicates that the husband because of the feud was compelled to leave his homeland and his wife, کہ کسی لڑائی یا جھگڑے کی صورت میں اس ہسبینڈ کو چھوڑ کے جانا پڑا. Now the feud has ended and he wants to join his wife. The speaker recounts the sorrows of separation, کہ جدائی کا جو غم ہے وہ اس کو ریکاؤنٹ کرتا ہے اور اپنی وائف کے لیے اپنا لو جو ہے اس کو ایکسپریس کرتا ہے, ٹھیک ہے. سملر ایلیجک اور مونفل نوٹ از مور obvious in other poems کے. یہ جو ایلیجک اور افسوس والا ایلیمنٹ ہے نا, ٹھیک ہے, جس میں محبوب کی جدائی کا جو غم ہے, یہ اس دور کی باقی پوئمس کے اندر بھی پایا جاتا ہے. فار ایگزامپل there is a poem called the wife's complaint. It is also dramatic monologue and it is spoken by a woman who is forced to live in isolation in a cave or a barrow, کہ ایک عورت ہے جس کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ اکیلی رہے مطلب کسی غار کے اندر. So what she does is she is grieving over the fact that she has been forced to be separated from her husband and desires a reunion, کہ وہ چاہتی ہے کہ واپس اپنے شوہر کے ساتھ اس کا ملاپ ہو, ٹھیک ہے. Another poem in this group is Wolf and Adabaker, ٹھیک ہے. اس میں اگین پھر ایک عورت ہے جو کہ اپنے پیشنیٹ لو کے بارے میں بتاتی ہے, جو کہ کسی وولف نامی شخص کے لیے ہے. اس کو بھی فورسفلی سیپریٹ کیا جاتا ہے اپنے محبوب سے, اپیرنٹلی بائی ہر اون پیپل, کہ اس کے اپنے لوگ اپنے خاندان کے لوگ ہی اس کو جو ہے وہ جدا کر دیتے ہیں. اور وہ لانگز مطلب کہ چاہتی ہے, خواہش کرتی ہے, خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ وہ ری یونائٹ ہو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنے لور کے ساتھ. تو اگین اسی پیٹرن پہ مونولاگ کی فارمز میں اور بھی پوئمز ہیں, ٹھیک ہے. دا سی فیرر کے نام سے پوئم ہے, ٹھیک ہے, جس میں سیلر جو ہے وہ obviously جب وہ سیلرز وانڈرنگ پہ جاتے ہیں, ایڈونچرز پہ جاتے ہیں, تو ان کو اپنے گھر والوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو وہ ایکسپیرینسز جو اپنی زندگی کے ہیں, جو زندگی اس نے جدا ہو کے گزاری, اس کو وہ ریکاؤنٹ کرتا ہے. اور وہ یہ اس میں بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ زمین پہ زندگی گزار رہے ہیں, وہ ہماری زندگی کی مشکلات جو ہیں وہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ان لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہے, ان کے لیے مشکل ہے, ٹھیک ہے. He recalls the cold winters in the sea when one feels completely abandoned, کہ جو سمندر کے اوپر ونٹر کا موسم اور شدید سردی ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ you have been abandoned. He admits that life of a sailor is extremely difficult but admires it too for its ایڈونچرس نیچر, کہ وہ سمجھتا ہے کہ سیلر کی جو لائف ہے وہ مشکل ہوتی ہے, لیکن چونکہ اس کے اندر ایڈونچرس نیچر ہے تو اس وجہ سے وہ اس کو ایڈمائر بھی کرتا ہے. Similarly, there is another poem and the title of the poem is The Ruin, and it reflects the sorrow of the speaker who visits a city he has seen inhabited and flourishing but now only sees desolated ruins, ٹھیک ہے. دا روئن جو ہے یہ بالکل, اگر آپ نے فرسٹ ایئر میں اس کی پوئم پڑھی ہو بی بی شیلے کی, کیا نام ہے پوئم کا, I've forgotten it, let me recall, اوزیمینڈیس, ٹھیک ہے نا. تو اوزیمینڈیس میں بھی کہ
یہی تھیم ہے کہ جو کہ اس پوئم کا درون کا ہے کہ جہاں پہ ایک سپیکر جو ہے کیسے شہر کو وزٹ کرتا ہے کہ جو کہ ایک زمانے میں آباد تھا، پھل پھول رہا تھا، بٹ ناؤ اب وہ جو ہے وہ ڈیزولوٹ رون یعنی کہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. دس از 41 لائنز پوئمس، ٹھیک ہے، 41 لائنوں کی نظم ہے. اس میں پاسٹ کو اور پریزنٹ کی جو سٹی لائف ہے یا سٹی کی کنڈیشن ہے اس کو کنٹراسٹنگ مینر کے اندر آپس میں کمپیریزن کی صورت میں اس کو ڈپکٹ کیا گیا ہے، دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے. سینگ دا ڈیلیپیٹڈ کنڈیشن آف والز اینڈ دا ٹاورز، دی کورٹ یارڈ، the bathhouse, the poetry calls how this place was once inhabited کہ ایک زمانے میں یہ جو جگہ تھی یہ آباد تھی. It describes the festivities celebrated by the warriors who once lived in this flourishing city, but death took them all away. The once spectacular masonry over a period of time has converted into rubble, and the human beings who occupied these buildings have completely perished. تو اوور آل جو سیکولر پوئمز ہیں اس دور کی ان کا مطلب کہ کنٹینٹ جو ہے اولڈ انگلش پیریڈ میں اٹ ریفلیکٹس ٹرائبل اور فیوڈل سوسائٹی کے ایسے معاشرے کو ڈپکٹ کیا گیا ہے اس کے اندر کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ ٹرائبس یعنی کہ قبیلوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں. جیسے کہ ہمارے یہاں قبائلی علاقے ہیں نا تو وہاں پہ قبائل کا نظام ہے. تو جو اولڈ انگلش پیریڈ ہے یا جو اولڈ پرانے زمانے کا انگلینڈ ہے 6ٹھی صدی سے لے کے 11ویں صدی کا، تو اس میں جو انگلینڈ کی سوسائٹی تھی یہ جو انگلینڈ کے لوگ تھے دیور ڈیوائیڈڈ ان ٹرائبس، قبیلوں کے اندر وہ تقسیم تھے. It is a social setup in which bond between the master and servant or the feudal lord or his retainers or the military chief and his warriors is not only strong but considered sacred. کہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پہ کچھ روایات ہیں. روایات یہ ہیں کہ جو آپ کے قبیلے کا سربراہ ہے، جو آپ کے قبیلے کا چیف ہے، اس کے ساتھ آپ کی لائلٹی جو ہے اس کو سیکرڈ سمجھا جاتا ہے، مقدس جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. ایسے ہی اگر آپ کا سپہ سالار ہے تو سپہ سالار کے ساتھ جو اس کے فوجی ہیں ان کے ریلیشن کو سیکرڈ یعنی کہ مقدس جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس بانڈ کو توڑنا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مطلب گناہ کے زمرے میں آتا ہے، گناہ کے دائرے میں آتا ہے، تو اس کو ایسے ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. The men admire adventurous lives and sing praises of those who show their valor and courage. کہ جو نظمیں ہیں ان میں ایڈونچرس لائفز کے بارے میں جو ہے ان کا ذکر ہے کہ لوگ ایڈونچرز پہ جاتے ہوئے مختلف قسم کے خطرناک چیزیں ان کے ساتھ نبرد آزما ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو کہ بہادری دکھاتے ہیں، جرت دکھاتے ہیں، ان کی تعریفوں کے مطلب کہ انبار لگائے جاتے ہیں ایسی نظموں کے اندر. The voice of the woman is little heard in these poems, and they appear in only 2 poems in which they complain about their sufferings caused due to separation from husbands or lovers. کہ جو عورت کی آواز ہے، ظاہر ہے جیسے انڈیا ہے نا تو عورتوں کی جو آواز ہے اس کو ویٹیج نہیں دیا جاتا نا. تو obviously پرانے زمانے میں جو انگلینڈ تھا یا یہ جو جتنا یورپ تھا یہاں پہ بھی وومن جو تھی ان کی اوپینین کو وہ ویٹیج نہیں دیا جاتا تھا اور نہ ہی ان کی وائس جو ہے وہ لٹریچر میں ریفلیکٹ ہوتی تھی، ٹھیک ہے. تو اس دور کی نظموں میں سے صرف 2 نظمیں جو ہیں ان میں ہمیں وومن کی وائس جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اور اس میں بھی what they are talking about is their mourning کہ وہ افسوس کر رہی ہیں، سیپریشن کا افسوس کر رہی ہیں. سیپریشن کس سے ہے؟ ان کے ہسبینڈ سے یا ان کے لورز جو ہیں ان سے. ان کی جو سیپریشن ہے وہ ان نظموں کے اندر دکھائی گئی ہے. The themes of religious poems written in old English are quite different from those of the secular poems. کہ جو مذہبی نظمیں ہیں جس کو ہم اگلے سیکشن میں ڈسکس کریں گے وہ ان کے تھیمز جو سیکولر پوئٹری ہے اس سے کافی زیادہ ڈفرینٹ ہے نا، مختلف نیچر کے، ٹھیک ہے. تو the next topic is the religious poetry.
Michael Alexander, who is an expert in Old English literature, तो माइकल अलेक्जेंडर कहते हैं कि देयर आर थ्री सिग्निफिकेंट और मेजर religious poets who have composed their verses in old English literature. ऐसे poets के जिनकी poems जो हैं वो significant हैं, जो कि अहमियत रखती हैं. नंबर 1 पे है बीट. बीट के बाद नंबर 2 पे है केडमन एंड नंबर 3 पे है साइन वुल्फ. ठीक है, तो ये तीन मेजर रिलीजियस पोइट्स हैं जिन्होंने ओल्ड इंग्लिश में यानी कि पुरानी जो इंग्लिश ज़बान थी फ्रॉम 6th century to 11th century इसमें उन्होंने लिखा है. In addition to the works of these poets, there were some anonymous religious poems written in Old English. कि इसके अलावा कुछ anonymous यानी कि there are writers who have written religious poems, but we do not know who they were and we do not know their names. The among all these poets, Bede जो है इसका नाम जो है वो सबसे ज़्यादा renowned है, इसको सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल जो है वो समझा जाता है. तो डेविड डेशिस के अकॉर्डिंगली बीड जो है इसकी जो लाइफ है, लाइफ ड्यूरेशन है, इट इज़ somewhere between 673 to 735 CE. CE का मतलब होता है करंट एरा. ठीक है, CE का मतलब क्या है? करंट एरा की, जो अब हम ईयर 2021 में रह रहे हैं ना. ठीक है, ये वाली काउंटिंग जो है मतलब कि 1 से लेके 2021 तक ये काउंटिंग है, इसको हम कहते हैं करंट एरा CE. तो BCE जो है इट स्टैंड्स फॉर बिफोर द करंट एरा. ठीक है, तो ये फिर BCE और CE जो है वो दो टर्म्स हैं, इनका भी आपको पता होना चाहिए. जहाँ तक बीट का ताल्लुक है, so far as he is concerned, he was a historian and he wrote both in Latin as well as in Old English. Latin जो है ये आपको already I have discussed it that it was the language of the church. रोमन्स की लैंग्वेज थी, रोमन्स अपने साथ ये लैंग्वेज लेकर आए और क्रिश्चियनिटी की जितनी टीचिंग्स थी या मतलब कि बुक्स थी, तो ऑल दीज बुक्स दे वर इन लैटिन लैंग्वेज. तो इससे पता हमें ये चलता है कि बीड जो है he was somehow connected with चर्च के, चर्च के साथ इसका कुछ ना कुछ जो है वो ताल्लुक था, कुछ ना कुछ इसका रोल था. जो इसका सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल वर्क है वो है हिस्टोरिकल ट्रीटाइज है, कि हिस्ट्री की किताब है, द इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल. ये इस किताब का नाम है, द ecclesiastical history of English people. ठीक है, तो it has been an account of British history since 55 BCE. कि इसके अंदर अंग्रेज़ों की जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की हिस्ट्री 55 BCE जो ईयर था, बिफोर द करंट एरा, तो वहाँ से लेकर जो मौजूदा दौर था जब तक वो जिंदा रहा, उसने ये हिस्ट्री लिखी. एंड व्हेन द रोमन जूलियस सीजर अटैक्ड ब्रिटिश आइल्स, के 55 BCE से लेके रोमन एम्परर जूलियस सीजर का जो अटैक था ब्रिटिश आइल्स, ब्रिटिश आइलैंड पे, वहाँ तक उसने ये हिस्ट्री लिखी है. Bede gives an account of introduction of Christianity in the British Isles while they were ruled by the Romans. तो वो हमें बताता है कि रोमन्स के रूल के दौरान जब रोमन यहाँ पे हुक्मरान थे तो ईसाइयत का मजहब जो है वो यहाँ पर कैसे फैला. ठीक है, इसके अलावा उसने हमें कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज के नाम भी हमें बताए. ठीक है, जिसमें सेंट अल्बान और सेंट एगस्टाइन है. ठीक है, हमें पता चलता है कि these people they lived in that era and they have contributed significantly to the spread of Christianity in the British Isles, as well as they have contributed to the spread of or development of English as a language and English literature. While Bede's Latin work survived, his only English work preserved is a poem consisting of 5 lines. कि लेटिन की ज़बान में जो कुछ उसने लिखा बीड ने, वो तो सेव है. ठीक है, एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, तो एक ही पोएम जो कि 5 लाइन्स की है वो जो है वो एग्जिस्ट करती है. और ये जो पोएम है ये उसने अपने डेथ बेड पे यानी कि मरते वक्त जो है वो लिखी. एंड द नेम ऑफ द पोएम इज द डेथ सॉन्ग. इसको क्या कहते हैं? द डेथ सॉन्ग कहते हैं. तो
یہ جو شارٹ سی پوئم ہے اس میں میٹافر کا یوز کیا گیا ہے. اس نے میٹافر آف این انوائڈیبل جرنی, ایک ایسا سفر کہ جس سے جو ہے وہ آپ اوائڈ نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جرنی آف دا ڈیتھ اینڈ ڈپکٹس دا ڈائنگ مین ایز اے ٹریولر, کہ اس نظم کے اندر وہ جو شخص ہے وہ موت کو ایک ایسی جرنی ڈکلیئر کرتا ہے کہ جو کہ انوائڈیبل ہے, ٹھیک ہے, کہ جسے بچنا پاسبل نہیں ہے. اور جو مرنے والا شخص ہے ہی از ڈپکٹیڈ ایز اے ٹریولر, ایک مسافر ہے کہ جس کو اس دنیا سے آگے چلے جانا ہے. اس پہ ہمارے جو پنجابی لٹریچر ہے یا اس کی اردو جو ٹرانسلیشنز ہیں اس کے اندر بھی اس ٹائپ کی پوئمز جو ہیں وہ موجود ہیں. He asserts that the wise traveler reflects over his good and evil deeds before his death because the nature of his worldly actions will determine his final destination at the end of his journey. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے وہ مرنے سے پہلے جو اس نے اچھا کیا جو اس نے برا کیا اس کو وہ سوچتا ہے, اس کو وہ یاد کرتا ہے. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہی آخرت میں اس کو بچانے والی, اس کے لیے باعث نجات, یا پھر مطلب کہ آن دی ادر سائڈ یہ بھی اس کے لیے پاسبل ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے. بیلڈ اور کیڈمن جو تھے یہ کنٹمپریریز تھے, یعنی کہ ایک دوسرے کے مطلب کہ they were living in the same time period. اور بیڈ جو ہے وہ مطلب کیڈمن کی پوئمز کے حوالے سے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کی زیادہ تر جو پوئمز ہیں they were biblical stories, کہ بائبل کی کہانیاں تھیں اور اس کو اس نے ورس کے اندر کنورٹ کیا ایسے کہ وہ گائی جا سکے. بیڈ اس کے علاوہ ہمیں کیڈمن کے بارے میں یہ بھی بتاتا ہے that he was an illiterate man, جو کہ who worked as a cow herd, کہ چرواہے کے طور پہ ایک جو ہے وہ فارم کے اندر کام کرتا تھا. اور جو اس نے مطلب کہ پوئمز لکھی ہیں وہ ساری کی ساری بائبل کی سٹوریز پہ بیس کرتی ہیں. جو 3 پوئمز اس کے نام سے منسوب کی جاتی ہیں اس میں نمبر 1 پہ جینیسس ہے, اس کے بعد ایگزڈس ہے, اور ایک اس کی پوئم ہے ڈینیل. 3 پوئمز جو یہ ایٹریبیوٹ کی جاتی ہیں کیڈمن کو کہ ان کا رائٹر جو ہے کیڈمن ہے, لیکن جو اسکالرز ہیں وہ مانتے ہیں کہ نہیں یہ کیڈمن کی نہیں بلکہ کسی اور پوئٹ کی پوئمز ہیں. ایک 9 لائن کی پوئمز ہے کیڈمن کی جس کو بیڈ نے اپنی کوٹ کیا ہے اپنی رائٹنگز کے اندر کہ یہ اس کی پوئم ہے, اور وہ ہم ہے جس میں خدا تعالیٰ کی جو ہے وہ خداوند کی تعریف کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس ٹائپ کی پوئم ہے, اور اس کو بطور کریٹر آف ہیون اینڈ ارتھ جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا ہے. سائن ولف probably lived in the 9th century, جو آخری جو ریلیجس پوئٹ جس کو ہم اس دور سے جانتے ہیں, ٹھیک ہے, سگنیفیکنٹ ہے, جو اہمیت کا حامل ہے, سائن ولف ہے. he probably lived in the 9th century, کہ 9ویں صدی جو تھی, 9ویں صدی عیسوی, اس کے اندر جو ہے یہ زندہ رہا, اور یہ ہی از دی اونلی انگلش پوئٹ ہو سائنڈ ہز ورکس, کہ جو اس نے نظمیں لکھی ہیں وہ جو ریکارڈ اویلیبل ہے اس کے اوپر اس نے دستخط کی ہیں, ٹھیک ہے. 4 نظمیں جو ہیں وہ اس کی ایگزسٹ کرتی ہیں اور اس پہ مانا جاتا ہے کہ یہ سائن ولف نے لکھی ہیں. دیز انکلوڈ Christ, a poem in which the events of life of Jesus Christ are narrated. ایک جو اس کی نظم ہے اس کا نام کرائسٹ ہے. چونکہ یہ ریلیجس پوئٹس سے تو یہ obviously جو ان کا تھیم ہوتا تھا پوئمز کا وہ ریلیجن سے تھا, ٹھیک ہے. دوسری پوئم جو اس نے لکھی ہے وہ ہے جولیانا, جو کہ سینٹ جولیانا جو کہ خاتون تھی جس نے پیگن مین سے یعنی کہ ایک آپ کے بت پرست انسان سے شادی کرنے سے انکار کیا, اور اس کے بدلے میں پھر اس کی زندگی جو تھی وہ اسے چھین لی گئی, اس کو مار دیا گیا. تیسری پوئم جو کہ سب سے لانگیسٹ ہے, since it consists of more than 1000 lines depicting an effort of Saint Helena to find the cross used for crucifying Christ. 1000 لائنوں سے بھی زیادہ اس پوئم کی لینتھ ہے. سینٹ ہیلینا کے نام سے پوئم ہے کہ جس میں سینٹ ہیلینا کی ایفرٹس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ وہ کراس کے جس کے اوپر
حضرت عیسیٰ کو کروسیفائی کیا گیا، اس صلیب کو ڈھونڈنے کی کوشش کی سینٹ ہیلینا نے نا. تو وہ سینٹ ہیلینا شی واز مدر آف کانسٹنٹین the first Roman emperor who converted to Christianity. سینٹ ہیلینا کی لائف کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو پتہ چل جائے ساتھ ساتھ. The fate of apostles is fourth poem، جو چوتھی پوئم ہے اس کا نام کیا ہے؟ The fate of apostles. Composed by Cynewulf, it contains an account of adventures of different apostles of Christ who traveled to various lands and preached Christianity. All Cynewulf's poems were based on information he learned from various prose works. کی جتنی بھی نظمیں ہیں جو عیسائیت کی کچھ مذہبی کتابیں، جو عیسائیت کی تاریخی کتابیں اس نے پڑھی سائنولف نے، تو اس میں سے اس نے کچھ ٹاپکس نکال کے تو ان کے اوپر اپنی پوئمز جو تھیں اس نے یہ کمپوز کی. جی سائنولف جو ہے اس کی پوئم جو ہیں دے آر relatively mature, more mature as compared to Bede and Caedmon. And the reason is that the poems of Bede and Caedmon, they focused only on the biblical stories، اور ان biblical stories کو ورس کی فارم میں کنورٹ کیا بیڈ نے بھی اور کیڈمن نے بھی. سائن ولف جو ہے ان دا اولڈ انگلش پوئٹری، اس کی کنٹریبیوشن یہ ہے. تو سائن ولف نے اس کے اسٹیج کو، اس کے کنٹینٹ کو، اس کے ٹاپک کو تھوڑا سا مطلب کہ براڈ کیا، اور اس نے صرف اپنی پوئمز کے لیے میٹیریل جو ہے وہ بائبل سے بارو نہیں کیا، بلکہ اس نے جو کرسچین سینٹس تھے جو کہ روم سے آئے تھے اور انہوں نے کرسچینٹی کو جو انگلینڈ اور مطلب کہ ویلز یا پھر برٹش آئلز کے اندر پھیلایا، اس کو بھی مطلب کنٹریبیوٹ کیا نا اس کی جانب. ان کی لائفز کو جو ہے اس نے سائن ولف نے اپنی پوئمز کا تھیم بنایا اور ان کے اوپر اس نے پوئمز لکھی. The maturity in the craft and expansion of content in the religious poetry composed by different poets in Old English is quite visible in anonymous poem called The Dream of the Root. The Dream of the Root poem ہے یہ اس کے اندر it is written by somebody anonymous, we do not know who the poet is، لیکن اس کے اندر جو پوئٹری کے تھیم کو اور پوئٹری کے کنٹینٹ کو جو کہ مطلب کہ وسیع کیا گیا، اس کی اچھی اگزامپل جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ ملتی ہے. تو اس پوئم کے اندر ہمیں ایک مطلب ڈریمر دکھایا گیا، ایک ایسا شخص جو کہ خواب دیکھ رہا ہے اور اس کو خواب میں کراس یعنی کہ صلیب نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، رات کو، آدھی رات کو آسمان میں چمکتی ہوئی صلیب اس کو ایک نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ صلیب جو ہے وہ اس ڈریمر سے، اس سے خواب دیکھنے والے سے باتیں کرتی ہے اور اس کو اپنی کہانی بتاتی ہے کہ when it was a tree، کہ جب وہ ایک درخت تھی اور اس کو درخت کو کاٹا گیا اور اس کی لکڑی کو جو ہے وہ صلیب کے اندر کنورٹ کیا گیا، پھر اس صلیب کو مختلف مطلب کہ کریمنلز کو کروسیفائی کرنے کے لیے، ان کی جان لینے کے لیے استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے، اور آخر میں وہ یہ بتاتی ہے کہ بھئی مجھے یوز کیا گیا جیسس یعنی کہ حضرت عیسیٰ کو پنش کرنے کے لیے، اور ان کی باڈی کو جیسے نیل کیا گیا کیلوں سے، تو اس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ کی جو عظمت ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ تمہیں مطلب کہ جس کے خواب میں میں نظر آ رہی ہوں، تمہارا کام ہے کہ لوگوں کو حضرت عیسیٰ کی گلوری، ان کی عظمت اور ان کی شان کے بارے میں بتانا، اور لوگوں کو بتانا کہ ہی ول ون ڈے ریٹرن ٹو دی ورلڈ، کہ وہ واپس دنیا میں آئیں گے. The Dream of the Root is an interesting poem which exhibits the old English poetic practice of making non-living objects speak. یہ جو اولڈ انگلش پوئٹری تھی، جیسے سے پہلے آپ نے دیکھا نا، وہ لکڑی کا ایک مطلب کہ تختہ ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں درخت تھا، مجھے کاٹا گیا، پھر مجھے تختہ بنایا گیا، اور وہ تختے کے اوپر ہسبینڈ نے اپنی وائف کے لیے میسج لکھا، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی اس کے اندر بھی وہی
چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ نان لیونگ تھنگز جو ہیں ان سے باتیں کروانا کہ وہ بول رہے ہیں، باتیں کر رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ پوئم ہے، یہ ایک ڈریم ویژن ہے جس میں آہستہ آہستہ وہ جو کنفیوز ڈریمر ہے وہ اپنے ڈریم سے جاگتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اویئرنیس کی جانب آہستہ آہستہ موو کرتا ہے. Finally, despite its religious content, the poem presents a popular cultural concept of relationship between master and servant. کہ یہ چیز بھی اس کے اندر ریفلیکٹ ہوتی ہے. The cross acts as a faithful servant to his master Christ, even after the ascension of his master to heaven remains devoted to his memory. Thus, in this poem, we see the religious feeling expressed by the means of popular cultural practice of contemporary society. میرے خیال سے یہ اس کا چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہوگا اولڈ انگلش پروز، ٹھیک ہے، کہ پرانے زمانے میں جو نثر لکھی گئی اس کے بارے میں اب ہمیں بتایا جائے گا. جی، جو اینگلو سیکسن لوگ آئے تھے، ہم نے پہلے بھی بات کی کہ دیور الٹریٹ پیپل، ٹھیک ہے، پیگنس سے لٹریچر یعنی کہ لکھنا پڑھنا جو ہے وہ ان میں نہیں تھا، تو دے کمپوز دا لٹریچر اورلی، یعنی کہ اورل سینہ بسینہ ان کے یہاں نظمیں چلتی تھیں. اور ورس جو ہے یعنی کہ شاعری اٹ کین ایزیلی بی پرزروڈ اورلی therefore poetry became the most popular and oldest genre of English literature. کہ انگریزی لٹریچر میں شاعری جو ہے وہی سب سے پرانا فارم ہے لٹریچر کی. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو زبانی جو ہے وہ ایزیلی یاد رکھا جا سکتا ہے نا. اگر آپ پروز لکھیں گے، نثر لکھیں گے تو اس کو تو یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے نا. پروز جو ہے اس کو سنبھالنے کے لیے یا اس کو ایون کے لٹریچر کے طور پہ کوالیفائی کرنے کے لیے ریٹن ریکارڈ جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. تو ریٹن ریکارڈ جو ہے وہ اولڈ انگلش میں تو بعد میں آیا، ٹھیک ہے، جب رومنز آئے اور کرسچینٹی پھیلی تو اس کے بعد جو ریٹن ریکارڈ تھا وہ آیا. اس سے پہلے ریٹن ریکارڈ جو تھا اٹ واز ناٹ دیئر. تو جو ریٹن فارم ہے اولڈ انگلش پوئٹری کی وہ تو 7th سینچری میں اپیئر ہونا شروع ہو گئی تھی. البتہ پروز جو ہے وہ 9th سینچری میں آ کے ہمیں اپیئر ہوئی. جو اس کا ریکارڈ ملتا ہے کہ 9th سینچری میں پروز لکھنا شروع ہوئی، ٹھیک ہے. تو تین جو اولڈ انگلش پیریڈ کے موسٹ سگنیفیکنٹ رائٹرز ہیں پروز کے، اس میں نمبر 1 پہ ہے کنگ ایلفرڈ آف ویسکس. ویسکس جو ہے یہ انڈیا کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے. اور ٹو کلیرکس ایلفرک اینڈ وولفسٹن، ٹھیک ہے. یہ 3 رائٹرز ہیں، کنگ ایلفرڈ، ایلفرک اور وولفسٹن. 3 رائٹرز ہیں جنہوں نے اولڈ انگلش پیریڈ میں پروز جو ہے وہ لکھی ہے. کنگ ایلفرڈ acceded to the throne of Wessex in 1871 کرنٹ ایرا، ٹھیک ہے، موجودہ یہ جو گنتی ہے 871 میں جو ہے یہ ویسکس کا کنگ بنا، اور 886 میں ہی became the king of اینگلو سیکسنز کے پورا جو علاقہ تھا یہ اس کا بادشاہ بن گیا. انیشیل ایئرز جو تھے اس کے رین آف کنگ ایلفرڈ کے، اس نے اپنے کنگڈم کو بچایا جو انویڈرز تھے، ڈینز اور وائکنگز جو تھے. وائکنگز اور ڈینز کے جو اٹیکس کے خلاف کنگ ایلفرڈ نے کامیابی سے ریزسٹنس دکھائی، ٹھیک ہے، اور ان کو جو اس نے پسپا کیا، ٹھیک ہے. بیکاز ایک تو بہت ہی زیادہ کریجس قسم کا سولجر تھا، مطلب کہ بہادر سولجر تھا، اور اس کے علاوہ he was known for his merciful attitude and learning، کہ ایک رحم دل بھی تھا اور اس کے علاوہ لرننگ یعنی کہ پڑھنے لکھنے والا شخص تھا، اور پڑھنے لکھنے والوں کی وہ سرپرستی کرتا تھا، ان کو وہ انعامات اور اعزازات جو ہیں ان سے نوازتا تھا. تو اس نے جو ایگزسٹنگ انگلش سسٹم تھا اس میں کافی یہ مطلب کہ ملٹری کے ڈھانچے میں ریفارمز لے کر آیا. جو انگلینڈ کا لیگل سسٹم تھا اس کے اندر یہ ریفارمز لے کر آیا، اور اس کے علاوہ اس نے جو کرسچنز لا تھے ان کی بیس پہ، کرسچنز لا کی بیس پہ اس نے جو ہے وہ انگلینڈ کے مطلب کہ ایک قانون بنانا شروع کیے. اور جو 10 کمانڈمنٹس ہیں جو کہ حضرت
موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھیں 10 احکامات جو تھے جو کہ حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ان کی اس نے ٹرانسلیشن کروائی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ احکامات ہیں جو کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملے تھے۔ تو اس کے علاوہ اس نے روڈز کا نیٹ ورک بنایا، پوائنٹس بنائے جہاں پہ اطلاعات کے لیے اپنے کنگڈم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اپنے ملک کی ایک اسٹرانگ قسم کی ڈیفینس لائن جو تھی فورن اٹیکرز کے اگینسٹ اس نے ڈیولپ کی۔ تو مطلب کہ انتظامی لحاظ سے جو ایلفرڈ تھا بہت ہی اچھا بادشاہ جو ہے وہ ثابت ہوا انگلینڈ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ شپس جو تھیں جو کہ انگلش نیوی یوز کرتی تھی، ان شپس کے سٹینڈرڈ کو اس نے کافی امپروو کیا اور انگلش نیوی کو بھی اس نے strengthen کیا، ٹھیک ہے۔ In the later years of his reign he began a program of educational reforms کے جو آخری اس کے سال تھے اس میں اس نے تعلیمی ریفارمز جو ہے ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا۔ He observed that one of the devastating effect of attack of Danes was the very few educated men managed to survive, so he set out to educate his subjects۔ کہ اس نے کہا کہ جب کبھی ڈینز جو تھے نا، ڈینز ڈنمارک کے رہائشی تھے، ٹھیک ہے، اور ان کا بھی جو میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ وائکنگز کی سیریز اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ حملے کرتے تھے اور جس ملک میں حملہ کرتے تھے وہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں کو مار دیتے تھے اور جو ان کا سامان ہوتا تھا سب کچھ وہ لوٹ کے لے جاتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ ڈینز کا جب حملہ ہوتا ہے تو ایجوکیٹڈ مین جو ہیں وہ سب سے زیادہ وہی مارے جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو سبجیکٹس ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کو بھی ایجوکیشن دینی چاہیے، ان کو بھی پڑھنا لکھنا آنا چاہیے، تاکہ اگر کبھی حملہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر ہمیں اپنے سسٹم کو دوبارہ سے ریسیٹ کرنا پڑتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ لوگ موجود ہونے چاہیے۔ ایلفرڈ جو ہے he himself learned the Latin language when he was 35 years old، کہ جب وہ 35 برس کا تھا تو اس وقت اس نے لاطینی زبان سیکھی اور اس نے کچھ اہم کتابوں کو لاطینی زبان سے انگریزی زبان کے اندر جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا، ان کا ترجمہ کیا۔ اور اس کے علاوہ باقی جو لرنڈ مین تھے اس کو بھی اس نے انکریج کیا کہ وہ ٹرانسلیٹ کریں کتابوں کو انگریزی زبان میں، تاکہ جو ہمارے کامن پیپل ہیں وہ انگلش لینگویج کو پڑھنا بھی سیکھیں اور جو باقی دنیا کا نالج ہے وہ بھی اس کو وہ حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ In the 9th century a translated work was given as much as credit as the original work, therefore Alfred's translation earned him a significant name in the literary artists of the Old English۔ کہ اس دور میں 9th century میں ٹرانسلیشنز کی بھی ایک اوریجنل بک کی طرح ویلیو ہوتی تھی، تو ایلفرڈ جو ہے اس کو کافی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس نے بیڈ کی جو ہسٹری آف اینگلو سیکسن پیپل تھی اس کو بھی ٹرانسلیٹ کیا، ٹھیک ہے۔ سینٹ جارج کے پیسٹرل کیئر اینڈ ڈائلاگز سے اس کو بھی ٹرانسلیٹ کیا۔ سینٹ اگسٹائن کی سولیلکی ہوتی ہے کہ اپنے آپ سے گفتگو کرنا نا، ان کو ٹرانسلیٹ کیا۔ In addition to these, Alfred also translated one of the books of the Old Testament titled Slams کے مطلب کہ بائبل جو ہے نا وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ پہ مشتمل ہے نا، تو اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے اس کی ایک جلد جو تھی سلامس کے نام سے اس کو بھی اس نے ٹرانسلیٹ کیا، اور ان ورکس کو بہت ہی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ظاہر انگلش لینگویج کے ریٹن ریکارڈ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور آبویسلی جب چیزیں لکھی جاتی ہیں تو اس سے ووکیبلری میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور ان ٹرانسلیشن سے لوگوں کو ہیلپ ملی اپنی تاریخ کو جاننے میں، فلسفے کو جاننے میں، اور اپنے مذہب کو اپنی زبان میں سمجھنے میں۔ ایک اور کنٹریبیوشن جو ہے وہ ایلفرڈ کی وہ یہ ہے، اٹ از انٹروڈکشن آف اینگلو سیکسن کرونیکل which was mean of recording significant historical events taking place in his kingdom۔ کہ ایک اس نے مطلب جرنل ٹائپ لانچ کیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اہم تاریخی واقعات ہو رہے ہیں ان کو محفوظ کیا جائے، ان کو لکھا جا سکے۔ تو جو انفارمیشن اس جرنل کے اندر سیو کی جاتی تھی وہ ہسٹوریکل ریکارڈ کی اہمیت رکھتی تھی، ہسٹوریکل ریکارڈ کے ہم پلہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ٹل 1154، ٹھیک ہے۔ Till today 9 volumes of this historical documents exist، کہ آج بھی یہ جو اہم تاریخی دستاویز ہے اس کے 9 جلدیں جو ہیں وہ دستیاب ہیں۔
تو اکارڈنگ ٹو ایئرز مطلب کہ سالوں کے لحاظ سے اس کو کمپائل کیا گیا. begins with the events of 60 BCE کہ before the current era year 60 سے اس کا آغاز ہوتا ہے, اور اس کے اندر وہ انفارمیشن ہے جو کہ ادر ہسٹوریکل ڈاکومنٹ سے حاصل کی گئی تھی, اور یہ ڈاکومنٹس بعد میں کھو گئے تھے. ٹھیک ہے, تو اٹس کنٹینٹس انکلوڈ the literary works produced in English such as battle poems about the encounters at برہنپور اینڈ میلٹن. ٹھیک ہے, دو جنگیں لڑی گئی نا, مطلب کہ پہلی جنگ میں جو انگلش کنگز تھے انہوں نے وائکنگز کو شکست دی, دوسری جنگ میں میلٹن کے مقام پہ ان کو انگلش کنگز کو شکست ہوئی. تو in addition to its historical significance, Anglo-Saxon chronicle contributed to the evolution of prose in English because the historians writing these documents used prose. پروز جو ہے اس کو سرکاری طور پہ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی, سرکاری سگنیفیکینس ہے کہ ہسٹری جو چونکہ پروز میں لکھی جا رہی تھی تو اسی وجہ سے پروز کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی چلی گئی. جو دوسرا سگنیفیکنٹ شخص ہے پروز میں اس دور کی اولڈ انگلش پروز میں, وہ ایلفرک ہے. ٹھیک ہے, تو ایلفرک کا جو ہے وہ تعلق چونکہ چرچ کے ساتھ تھا, تو اس نے کیتھولک ہوملیز کے نام سے ایک جو ہے اس کی مطلب کہ کلیکشن آف سرمنز ہے. سرمن کا مطلب ہوتا ہے وہ لیکچر جو کہ چرچ میں کانگریگیشن یعنی کہ مجمع کو ڈیلیور کیا جاتا ہے, تو ان کو بڑے ہی مطلب کلیئر لینگویج میں لکھا گیا ہے, اینڈ ور دیئرفور ریڈ ناٹ اونلی بائی دا کلرجی مین بٹ آلسو بائی دا لے مین, کہ ان کو اتنی واضح اور اتنی سمپل لینگویج میں لکھا گیا ہے کہ اس کی یہ جو سرمنز تھے اس کو مطلب کہ کلرجی مین چرچ کے لوگ تو پڑھتے ہی تھے, ساتھ ساتھ اس کے جو لے مین جو عام آدمی تھے وہ بھی پڑھتے تھے. دا لائفز آف دا سینٹس واز another book written by ایلفرک, دوسری اس کی کتاب تھی دا لائفز آف دا سینٹس. اس کتاب کے اندر اس نے کرسچن سینٹس کی جو زندگیاں تھیں ان کو ریکارڈ کیا, ان کے اوپر لکھا. دا کنٹینٹ of these books were used by English clergymen in later centuries to guide the people. Another contribution of Elfric to Old English prose was his translation of Genesis, the first book of Old Testament. ٹھیک ہے, Genesis جو کہ Old Testament کی پہلی کتاب ہے, پہلی جلد ہے, اس کو بھی اس نے ٹرانسلیٹ کیا انگلش کے اندر. ٹھیک ہے, Elfric not only produced religious works in English language, he also wrote 3 books to help English students who intended to learn Latin. کہ انگریزی زبان کو جاننے والے وہ طالب علم جو کہ لاطینی زبان سیکھنا چاہتے تھے ان کے لیے اس نے 3 کتابیں لکھی. اس میں انسٹرکٹیو کتاب ہے مطلب گرامر کے حوالے سے, دوسری جو ہے وہ it is the glossary containing different Latin words and their translation in English. ولسٹن جو ہے وہ تیسرا سگنیفیکنٹ کلرجی مین ہے جو کہ ارلی 11th سینچری میں رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس نے بشپ کے طور پہ اور آرچ بشپ کے طور پہ سرو کیا. ٹھیک ہے, بشپ جو ہے یہ اعلیٰ درجے کا پادری ہوتا ہے اور آرچ بشپ ایک سٹیپ اس سے بھی اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, His writings in Latin and Old English were religious, legal and even philosophical in nature. کہ جو نیچر ہے وہ ریلیجیس ہے, لیگل ہے اور فلوسافیکل قسم کی نیچر ہے. ٹھیک ہے, جو سب سے سگنیفیکنٹ ہے وہ اس کی 5 انگلش ہوملیز ہیں, اور thus compared to the poetry and prose was less developed genre of old English literature. However, in the later centuries, English as a language evolved and was called Middle English. The genre of prose flourished side by side with poetry. تو اس ایج میں اولڈ انگلش ایج میں بیٹا جو پروز ہے اٹ از لیس ایوالوڈ نا. ٹھیک ہے, کہ مطلب کہ اس میں کوئی اتنی زیادہ سگنیفیکنٹ جو ہے وہ کام نہیں ہوا, لیکن جب مڈل انگلش کا ٹائم پیریڈ آیا تو اس میں پھر پوئٹری کے ساتھ ساتھ پروز جو ہے اس نے بھی فلرش کیا سائڈ بائی سائڈ ود دا پوئٹری, کے وہ بھی پھلنا پھولنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, تو دیٹ از اینڈ آف لیسن نمبر 1. سمری پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, ان کو آپ آبویسلی خود جو ہے وہ دیکھ لیجیے گا بیٹا. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو موو ٹو یونٹ نمبر 2. اٹ از مڈل انگلش لٹریچر. ڈیئر اسٹوڈنٹس, the lesson number 2 is middle English literature. ٹھیک ہے, middle English period جو ہے یہ it starts from 11th century until
14th سینچری، ٹھیک ہے، 11ویں صدی سے لے کے 14th اور 15th سینچری جو ہے یا 14th کے ہاف تک جو ہے اس پیریڈ کو ہم مڈل انگلش پیریڈ کہتے ہیں۔ تو دو مین ہیڈنگز ہیں، نمبر 1 پہ مڈل انگلش پیریڈ کا بیک گراؤنڈ بتایا جائے گا، اس کے بعد ہمیں مڈل انگلش لٹریچر جو ہے اس کے بارے میں کچھ گائیڈنس جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں، فرسٹ آف آل آپ کو نارمن کنکویسٹ کے بارے میں بتایا جائے گا، پھر فرینچ لٹریچر کا انگلش پوئٹری اور انگلش پہ جو انفلوئنس ہے وہ مڈل انگلش پوئٹری کو ہم ڈسکس کریں گے، جان گاور اور ولیم لینگلینڈ کی کنٹریبیوشنز جو ہیں ٹورڈ دا ڈیولپمنٹ آف انگلش پوئٹری ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ جیوفری چاسر جو ہے اس کی پولیٹیکل سکلز کی ڈیولپمنٹ اور اس کے جو ڈفرینٹ سٹیجز ہیں جن میں سے گزرا ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اور کینٹربری ٹیلز ایز اے ماسٹر پیس آف مڈل ایجز آف لٹریچر اٹ ول بی ڈسکسڈ، ٹھیک ہے۔ تو ہسٹورینز کا یہ ماننا ہے کہ 11th سینچری جو ہے یہاں سے انگلش لٹریچر کے ایوولوشن کا سیکنڈ فیز جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور یہاں سے ہم شفٹ ہو جاتے ہیں فرام اولڈ انگلش پیریڈ ٹو دی مڈل انگلش پیریڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس چیپٹر میں مڈل انگلش پیریڈ جو ہے وہ اور اس کی جو سگنیفیکنس ہے 11th سے لے کے 15th سینچری تک کا ٹائم پیریڈ جو ہے اٹ از کالڈ مڈل انگلش پیریڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 سینچریز ہیں، اور 5 سینچریز کے اندر کافی زیادہ سوشل اور پولیٹیکل چینجز جو ہیں وہ آئے، اور اس کے علاوہ کافی سگنیفیکنٹ ایونٹس جو ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امپورٹنٹ پوائنٹس آلریڈی ہائی لائٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو نظر آتے چلے جائیں گے۔ نارمن کنکویسٹ جو ہے یہ 1066 میں ہوئی، جب کنگ ولیم آف فرانس جو تھا اس نے انگلینڈ کو انویڈ کیا، اور انگلینڈ کے کنگ ہیرڈ جو تھے ان کو انہوں نے شکست دی، ٹھیک ہے۔ جب انگلش آرمیز اور انگلش نائٹس جو ہیں ان کی ڈیفیٹ ہوئی تو obviously پھر وہاں سے فرینچ رول کا برٹش آئلز یا برٹش آئلینڈز کے اوپر فرینچ رول جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ فرینچ رول جو ہے اٹ لاسٹڈ فار 200 ایئرس، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ 200 سال جو ہے وہ فرانسیسیوں نے انگریزوں کے اوپر انگلینڈ کے اوپر حکمرانی کی، اور جب بھی کوئی حکمران جو آتے ہیں وہ دوسرے کلچر سے اور دوسری لینگویج کے ہوتے ہیں تو ان کے کلچر کی اور ان کے لینگویج کا امپیکٹ جو ہے وہ لوکل کلچر انڈیجنس کلچر کے اوپر ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں انگلش لینگویج کے ورڈز جو ہیں اور انگلش لوگوں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اور ان کا جو ڈریسنگ ہے وہ اب ہمارے کلچر کا حصہ بن چکی ہے، بالکل ایسے ہی فرینچ لینگویج اور فرانسیسیوں کا کلچر جو تھا وہ انگلینڈ کے کلچر کے اوپر اثر انداز ہوا۔ اب چونکہ فرانسیسی جو تھے وہ حکمران تھے تو لہٰذا فرینچ لینگویج جو تھی یہ کورٹ لینگویج بن گئی، یعنی کہ دربار کی زبان بن گئی، اور رائل فیملیز، شاہی خاندان اور جو اپر کلاس اونچے طبقے کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے فرانسیسی زبان کو استعمال کرتے تھے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، لیکن جو انگلش لینگویج تھی جو عام لوگوں کی زبان تھی وہ انگلش لینگویج ہی رہی۔ تو انگلش لینگویج کو ڈیگریڈ کر دیا گیا فرام رائل لینگویج ٹو کامن لینگویج، ٹھیک ہے، لینگویج آف دا کامن پیپل، ٹھیک ہے۔ تو جب لینگویج آف کامن پیپل بن گئی تو لٹریچر اور ادب اور شاعری جو ہے یہ چونکہ کامن پیپل کا شوق نہیں تھا یہ بلکہ ہائر کلاس کے لوگوں کا شوق تھا، تو پھر اس کے اندر لٹریچر کی اور پوئٹری کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ہالٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ سرپرائزنگلی فرینچ لینگویج کو اگر دیکھا جائے تو اس نے انگلش لینگویج کی ڈیولپمنٹ میں اور انگلش لٹریچر کی ڈیولپمنٹ میں کافی زیادہ کردار ادا کی ہے۔ اس کی پرائم ایگزامپل جو ہے وہ تو یہ ہے کہ انگلش لینگویج نے کافی زیادہ ورڈ جو ہیں فرینچ لینگویج کے ابزارب کیے نا، جیسے آپ دیکھیں نا کہ اردو میں ٹرین کا ورڈ ہے، بلڈ پریشر کا ورڈ ہے، بس کا ورڈ ہے، کار کا ورڈ ہے، اب یہ سارے ورڈ جو ہیں یہ بیسیکلی انگلش ورڈز ہیں لیکن اردو لینگویج نے ان کو ایبزارب کر لیا، اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب ہم ان کو اردو کے حروف تہجی میں لکھتے ہیں لیکن اگر اوریجن ٹریس کیا جائے تو اوریجن ان ورڈز کا سارا جو ہے وہ انگلش لینگویج میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مڈل انگلش کے جو پوئٹس تھے انہوں نے بھی فرینچ پوئٹری اور فرینچ لٹریچر سے کافی چیزیں مطلب باروں کی۔ جو اولڈ انگلش لٹریچر تھا جو جب ہم نے اس کو ڈسکس کیا تو آپ کو بتایا کہ اس میں ایلیٹریشن ہوتی تھی، یعنی کہ
کانسوننٹ ساؤنڈز جو ہیں ان کی ریپیٹیشن سے شاعری بنائی جاتی تھی. فرینچ جب آئے تو فرینچ کی پوئٹری جو تھی وہ رائمنگ تھی. رائمنگ کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ مصرع ختم ہوتا ہے, جہاں پہ لائن پوئٹری کی اینڈ ہوتی ہے, تو اس کے جو آخری دو الفاظ ہوتے ہیں وہ آپس میں ہم آواز ہوتے ہیں, ان کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہے. تو رائم سکیم کو فرینچ سے مطلب کہ بارو کیا گیا. اس کے علاوہ یونڈراز جو تھے, رومانس کا یونڈرا جو ہے یہ بھی فرانسیسیوں کی جو سیٹ اپ تھا وہاں سے آیا اور اس میں انگلش لٹریچر کے اندر چھا گیا. جو رومانس کا یونڈرا ہے یہ بیسیکلی پوئٹری کی ٹائپ ہے اور اس میں شیولری دکھائی جاتی ہے, نائٹس کی یا پھر اپر کلاس کے جو لوگ ہیں ان کا ایک وہ جو مؤدبانہ قسم کا بیہیویئر ہوتا ہے اور ان کے جو ایڈونچرس نیچر ہے اس کو دکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو انگلش معاشرے کا اسٹرکچر تھا, جو اس کا ڈھانچہ تھا, وہ بھی تبدیل ہوا فرانسیسیوں کے آنے سے. فیوڈل سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا. برٹش سوسائٹی جو تھی, نارمن کنکویسٹ جب ہوئی تو اس وقت یہ ٹرائبل کمپوزیشن میں نہیں تھی بلکہ یہ فیوڈل سسٹم میں تھی. جرمینک ٹرائبس جو کہ اینجل, سیکسنز اور جوٹس سے, وہ معاشرے میں, وہ انگلینڈ میں سیٹل ہو چکے تھے اور وہ جو قبائلی نظام تھا وہ نظام اٹ واز ریپلیسڈ بائی فیوڈل سیٹ اپ. فیوڈل سیٹ اپ یہ تھا کہ بادشاہ جو تھا وہ مختلف لوگوں کو, مختلف لینڈ لارڈس کو بڑی بڑی زمینیں, بڑی بڑی جاگیریں جو ہیں وہ تحفے میں دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب وہ جو لینڈ لارڈ تھا اس کے بدلے میں وہ مختلف لوگوں کو انگیج کرتا تھا اپنے پاس نوکری میں. ٹھیک ہے, کہ فار ایگزامپل جو مین لوگ تھے جن کو انگیج کیا جاتا تھا اس میں پیسنٹس سے اور شیفرڈس سے, یعنی کہ کسانوں کو اور چرواہوں کو انگیج کیا جاتا تھا اس لینڈ لارڈ کی جو جانور ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے. ٹھیک ہے, اچھا اب چونکہ آپ نے کسانوں کو اور چرواہوں کو نوکری تو دے دی, اب ان کی تعداد جو ہے وہ تھوڑی نہیں ہوتی تھی بلکہ اچھی خاصی تعداد میں ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے باقی پروفیشنز جو ہیں جس میں ویورز یعنی کپڑا بننے والے ہو گئے, ٹیلرز ہو گئے, بیکرز ہو گئے, شو میکرز, کابلرز, کارپینٹرز, پورٹرز, بچرز, باربرز, ووڈ کٹرز, ٹریڈرز, ان کی بھی ضرورت پڑی. ٹھیک ہے, تو لینڈ لارڈز جو تھے انہوں نے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ رکھا اور لینڈ لارڈ کا مین جو رسپانسبلٹی تھی وہ تھی پروٹیکشن آف دا پیپل, کہ یہ جو سارے لوگ جو کہ اس کے اسٹیٹ میں یا اس کی زمین پہ, اس کی جاگیر پہ رہائش پذیر ہیں, ان لوگوں کی حفاظت کرنا لینڈ لارڈ کی ذمہ داری تھی. اور اس کی حفاظت کے لیے اس نے فوجی رکھے ہوتے تھے اور ان فوجیوں کو اور واریئرز کو نائٹس کہا جاتا تھا. لوگ اس کے بدلے میں جو ہے وہ ٹیکس پے کرتے تھے اور جو لینڈ لارڈ ہے اس کو سرو کرتے تھے, اس کی خدمت کرتے تھے. جب کبھی بھی اس کی ضرورت ہوتی تو لینڈ لارڈ کو سرو کیا جاتا, اس کی خدمت کی جاتی. اچھا, ریگولر آرمیز جو تھیں اس دور میں نہیں تھی, بادشاہ کی اپنی کوئی آرمی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو جب کبھی بھی کوئی حملے کا خطرہ ہوتا تھا اور بادشاہ کو سولجرز کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ لینڈ لارڈز کو میسج بھیجتا تھا, اس کے بدلے میں لینڈ لارڈز جو تھے وہ اپنے نائٹس یعنی کہ سولجرز جو ہیں ان کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے. تو یہ فیوڈل سوسائٹی جو ہے اس کا یہ سیٹ اپ تھا جس میں اچھا اس نے اب نائٹ ہوڈ کو یعنی کہ فوجی وہ جو مین لیڈرز ہوتے ہیں ان کو پروڈیوس کیا اور اس کے علاوہ اسٹرینتھ کیا یعنی کہ مضبوطی اس ادارے کے اندر آئی. ٹھیک ہے, کروسیڈز یعنی کہ صلیبی جنگیں جو ہیں, صلیبی جنگوں کی وجہ سے نائٹس فوجیوں کو زیادہ تقویت ملی, ان کو زیادہ طاقت ملی اور وہ زیادہ معاشرے کے اندر اہم کردار کے حامل ہو گئے. 1095 کے اندر ایک جنگوں کا آغاز ہوا جن کو ہم کروسیڈز کے نام سے جانتے ہیں, دا کروسیڈز, اردو میں ہم ان کو کہتے ہیں صلیبی جنگیں. یہ جو صلیبی جنگیں تھیں یہ مذہب کے نام پہ لڑی گئی تھیں اور اس میں مین کرسچنز اور مسلمز جو تھے ان کے بیچ میں یہ جنگیں لڑی گئیں. اور جنگوں کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو عیسائیوں کے لیے مقدس مقامات ہیں جس میں یروشلم ہے اور اس کے علاوہ مسجد اقصی, باقی یہ جو ساری چیزیں ہیں جو کہ عیسائیوں کے لیے بھی اتنی ہی مذہبی عقیدت رکھتی ہیں جتنی کہ وہ ہمارے لیے. ٹھیک ہے, تو ان علاقوں کا قبضہ جو حاصل کرنا تھا اس کے لیے جو وارز جو جنگیں لڑی گئیں ان جنگوں کو ہم جو ہے وہ کروسیڈز کے نام سے جانتے ہیں. تو کرسچین فورسز جو تھے ان میں زیادہ تر والنٹیئرز سے فرام ویسٹرن یورپ,
اسپیشلی فرانس کے لوگ تھے. اور یہ جو فرانسیسی تھے ان کو ریڈیمپشن کے لیے یہ لوگ لڑے کہ ہم نے چونکہ ہم زیادہ گناہ گار ہیں, ہم نے زیادہ گناہ کیے ہیں, اور اب اگر ہم اپنے مذہب کی راہ میں لڑیں گے, ہم جہاد کریں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے وہ ریڈیمپشن ملے گی, یعنی کہ آخرت میں ہمیں اس کا ثواب ملے گا. اور ان کے مقابل جو مسلمان تھے ان مسلمانوں کا تعلق مطلب ترکی, سیریا اور فلسطین سے تھا. یہ 1095 میں جو جنگیں شروع ہوئیں یہ 1453 تک یہ وارز جو ہیں جاری رہیں. آخر میں جب سلطان محمد جو تھا سلطنت عثمانیہ کا جو سلطان تھا, اس نے جب کرسچن کنگ کانسٹنٹین کو شکست دی تو وہاں پہ ان جنگوں کا اختتام ہوا, ورنہ یہ جنگیں 300-400 سال جو ہے وہ جاری رہیں. اچھا, نائٹس جو تھے یعنی کہ سولجرز جو کہ لینڈ لارڈز کے سولجرز ہوتے تھے, جن کا کام ہوتا تھا کہ لینڈ لارڈ کی اسٹیٹ کو دفاع کرنا اور لینڈ لارڈ کے جو لوگ ہیں ان کا دفاع کرنا. انیشلی صلیبی جنگوں میں ان کا کام تھا کہ یہ کرسچن پلگرمز جو ہیں یعنی کہ وہ عیسائی لوگ جو کہ مقدس مقامات کی زیارت کو جا رہے ہیں ان کا دفاع کرنا. لیکن آہستہ آہستہ یہ بہت ہی طاقتور قسم کے واریئرز, جنگجو لوگ جو ہے اس میں تبدیل ہو گئے, اور ان کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ نہ صرف چرچ کے لیے لڑنا تھا بلکہ اپنے بادشاہ کے لیے بھی یہ لوگ جو ہے وہ لڑا کرتے تھے. اور اس کے بدلے میں بادشاہ جو تھے ان کو فیورز دیتے تھے, یعنی کہ زمین کی صورت میں ان کو زمینیں, جاگیریں دی جاتی تھی بڑی بڑی. اب یہ جو بہادر لوگ جو کہ جنگوں میں لڑتے تھے ان کی بہادری کے قصے جو تھے یہ ریکارڈ کیے جاتے تھے اور ان کو گلوریفائی کیا جاتا تھا, یعنی کہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا تھا. اور ایسے شاعری جو ہے وہ سیکولرائزیشن کی جانب آہستہ آہستہ موو ہوئی. اب یہ جنگیں جو تھیں یہ بھی اب مذہبی نیچر کی جنگیں تھیں, اور اس میں بھی جو نظمیں لکھنے والے لوگ تھے وہ زیادہ تر چرچ سے تعلق رکھتے تھے. تو اس میں فرینچ پوئمز ہیں جس کا ٹرانسلیشن کی گئی ٹائٹل کی سانگز آف دا ڈیڈز ڈپکٹنگ دی ملٹری ایکسپیڈیشنز آف کرسچن سولجرز. تو یہ تو فرانسیسیوں نے لکھی, صلیبی جنگوں پہ زیادہ تر شاعری فرانسیسیوں کی ہے. اب جب بات آئی انگلش لوگوں کی اور انگلش لٹریچر کی تو انہوں نے اپنے جو ان کے لیجنڈز تھے جن میں کنگ آرتھر ہے, کنگ آرتھر پہ مووی بھی بن چکی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی, تلوار ہے اس کی کنگ آرتھر کی جو کہ سٹون کے اندر لگی ہوتی ہے, پھر اس کا وہ جو وارث ہے وہ اس کو نکال سکتا ہے, ٹھیک ہے. نائٹس آف دا راؤنڈ ٹیبل, کنگ آرتھر اور اس کے جو نائٹس ہیں ان پہ کافی زیادہ موویز ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہیں ان کی ہسٹری کو جاننا چاہیں تو ان موویز میں آپ کو یہ لوگ ملیں گے. تو انگلش لٹریچر میں یہ لوگ جو تھے کنگ آرتھر اور اس کے نائٹس اور ان کے جو اپنے لوکل ہیروز تھے وہ ان کی شاعری کا, انگریزوں کی شاعری کا جو ہے وہ موضوع بنے. اب ہم بات کرتے ہیں اربنائزیشن کی. اربنائزیشن سے کیا مراد ہے؟ شہروں کی ڈیولپمنٹ اور لوگوں کا موو ہو کے شہروں میں آنا. یورپ میں 11ویں صدی سے لے کے 11th سینچری سے لے کے 13th سینچری تک جو تھے آبادی میں جو ہے وہ بے پناہ اضافہ ہوا, ٹھیک ہے. اور جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہوا تو ویسے ویسے اب آبادی کی رہائش کے لیے جو ہے وہ جو مطلب درکار جگہ تھی اس میں بھی اضافہ ہوا. اب جب لوگ بڑھ گئے تو لوگوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ what happened is کہ ان امپلائمنٹ شروع ہوگی کہ لوگوں کے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں تھا. جو روایتی مطلب کے کام تھے کہ آپ چرواہے بن جائیں, آپ مطلب کسان بن جائیں, آپ موچی بن جائیں, نائی بن جائیں, تو یہ پروفیشن جو تھے یہ ناکافی ثابت ہوئے لوگوں کو روزگار مہیا کرنے میں. اب لوگوں کو فیڈ بھی کرنا تھا, ظاہر ہے آبادی بڑھ گئی ہے تو ہر بندے کی خوراک جو ہے وہ بھی ضرورت ہے. تو خوراک لوگوں کی فوڈ پروڈیوس کرنے کے لیے پھر ایگریکلچر کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ انکریز ہوا, زیادہ زمینوں کو جو ہے وہ آباد کیا گیا, وہاں پہ فصلیں اگائی گئیں اور فار دا فرسٹ ٹائم گھوڑوں کا استعمال کیا گیا ایگریکلچر کے اندر زمین کو خریدنے کے لیے, زمین میں ہل چلانے کے لیے. اب جب آپ نے گھوڑوں کا استعمال کرنا تھا ہل چلانے کے لیے تو گھوڑوں کو شوز چاہیے تھے, لوہے کے شوز جو کہ ان کے سم جو ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے پاؤں جو ہوتے ہیں ان کے نیچے وہ لوہے کی پٹی سی لگائی جاتی ہے, اس کو ہارس شوز کہتے ہیں.
تو ہارس شوز بنانے کے لیے پھر بلیک سمتھ یعنی کہ لوہار کا پروفیشن جو تھا وہ فلرش ہوا. وہ خاص ایکسپرٹ لوگ ہوتے تھے جو کہ پہلے تو گھوڑے کا شو جو ہے اس کو ڈیزائن کرتے تھے, اس کے بعد وہ کیلوں کی مدد سے اس کے پاؤں میں لگایا جاتا تھا. اچھا, ایگریکلچرل پروڈکٹس جب آپ کے پاس آ گئیں, اب ان کا استعمال آ گیا کہ استعمال کیسے کریں گے. تو استعمال کرنے کے لیے گرائنڈنگ ملز بنانا پڑی, چکیاں بنانا پڑی. تو اس میں ونڈ ملز بھی آئیں اور اس میں واٹر ملز جو ہیں ان کو بھی انوینٹ کیا گیا. آفٹر دیٹ اب ٹھیک ہے, کسان جو ہے انہوں نے اپنی پروڈیوس کیا, ان کی فصل جو تھی وہ تو انہوں نے لے لی. اب وہ فصل بیچیں گے کیسے؟ تو ان کی فصلوں کو بیچنے کے لیے مارکیٹ جو ہیں وہ ڈیولپ کی گئیں, اور ایسے شہری آبادی جو تھی اس کا آغاز ہوا. بعض شہر جو تھے ان کو ٹریڈ روٹس کے اوپر آباد کیا گیا, بعض شہر جو تھے ان کو فورٹس کے اندر آباد کیا گیا, بعض شہر جو تھے وہ بڑی بڑی چرچز تھیں جہاں پہ جیسے کہ ویٹیکن سٹی ہے وہاں پہ آباد کیا گیا. بعض شہروں کو جو مطلب کہ بندرگاہیں تھیں, پورٹس تھیں, وہاں پہ آباد کیا گیا. بعض شہروں کو جو ہے وہ دریا کنارے آباد کیا گیا. جو انگلینڈ لنڈن کا شہر ہے یہ بھی دریا کے کنارے, ٹیمز کے کنارے پہ آباد ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے آبادی کا ایولوشن ہوا, اور آبادی کی جب سماجی ڈھانچہ تبدیل ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لٹریچر بھی ایوالو ہوتا چلا گیا. تو مڈل انگلش کا جو لٹریچر ہے, جب ہم اس کی مطلب کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ تو ایک نمبر پہ تو شاعری کی ہے اور دوسرے نمبر پہ ڈرامہ کی ہے. اچھا, اب چونکہ معاشرے کی روایات اور معاشرے کا رہن سہن تبدیل ہو گیا تو پھر لٹریچر کے جو موضوعات تھے ان کے اندر بھی تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں, اور وہ بھی کافی زیادہ چینج ہوئے. اس کے علاوہ کروسیڈز اور اربنائزیشن جو تھی یہ بھی مڈل انگلش لٹریچر کے اندر ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو مڈل انگلش پوئٹری جو ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے تو اس میں ہم کافی سارے آرٹسٹ ہیں جو کہ ان نون ہیں, انانیمس ہیں, جن کو ہم جانتے نہیں. ٹھیک ہے, تو لیکن 14th سینچری کے اندر آ کے ہمارے پاس کچھ دو تین لوگ ہیں, جان گاور, ولیم لینگلینڈ اور جیوفری چوسر. ٹھیک ہے, یہ تین لوگ ہیں جن کی شاعری کا کچھ ریٹن ریکارڈ ہمارے پاس اویلیبل ہے. چوسر کو تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, مطلب کلاسیکل پوئٹری کے اندر بھی. تو ان کی پوئٹری کے اندر جو ہے وہ گروئنگ میچورٹی آف دا ایج جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ اس ایج کے لوگ جو تھے ود دا پیسج آف دا ٹائم ان کی شاعری کے اندر اور ان کے اندر شاعری لکھنے کا انداز جو ہے اور شاعری کا کنٹینٹ جو ہے اس کے اندر میچورٹی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آتی جا رہی تھی. تو مڈل ایجز میں جو سب سے پہلی ٹائپ ہے لٹریچر کی وہ ہے کورٹلی لٹریچر. کورٹلی لٹریچر جو ہے یہ درباری لٹریچر تھا, یعنی کہ جو اعلیٰ درجے کی کلاس ہے, جو اوپر کے درجے کے لوگ ہیں ان کے لیے لکھے جاتے تھے. اس میں دو ٹائپس کی نظمیں مشہور تھیں. نمبر 1 پہ لائس, LAIS, یہ سامنے لکھا ہے لائے, یہ بیسیکلی ورڈ ہے LAI لائے, لیکن ایس لگایا ہے پلورل کے لیے. ٹھیک ہے, اور جو دوسری چیز تھی وہ تھے رومانسز. یہ دو چیزیں. اچھا, ان میں اب ایڈونچرز اپر کلاس کے لوگوں کے جو مختلف قسم کے رومانٹک ایڈونچرز ہو گئے, ان کی جنگوں کے حوالے سے ایڈونچرز ہو گئے, تو یہ دونوں چیزیں جو تھیں یہ ان کے اندر ہوتی تھیں. ٹھیک ہے, کہانیاں ہوتی تھیں جو کہ ورس کی فارم میں ہوتی تھیں. لائے جو ہے یہ 600 لائنوں تک محدود نظم ہوتی تھی. رومانس آن دی ادر ہینڈ جو تھی یہ کافی زیادہ لینتھی تھی, اور رومانس کا فیچر یہ تھا کہ اٹ واز رائمڈ اور ان ایلیٹریٹو, کہ یا تو اس کے اندر رائم سکیم ہوتی تھی یا پھر اس کے اندر ایلیٹریشن ہوتی تھی, دونوں میں سے ایک چیز اس کے اندر لازمی ہوتی تھی. تو موسٹ ویل نون کمپوزر لائے کا جو مڈل ایجز کے اندر ہے وہ فرینچ وومن ہے میری ڈی فرانس, اور اس نے ایک اس کی نظم کافی مشہور ہے کہ جس میں ایک خاتون ہے, وہ ایک اولڈر نائٹ کی وائف ہے, لیکن ان کے پڑوس میں ایک ینگر نائٹ رہتا ہے. وہ ینگر نائٹ اور وہ خاتون دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں آپس میں. ان کا پیار اس حد تک مطلب کہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ خاتون جو ہے پوری رات کھڑکی میں کھڑے ہو کے اس شخص کو دیکھتی رہتی ہے. اس کا ہسبینڈ اسے کوشچن کرتا ہے کہ تم پوری رات کھڑکی میں بیٹھ کر کیا دیکھتی ہو, تو وہ خاتون اسے آنسر کرتی ہے کہ نائٹ انگیل جو ہے, نائٹ انگیل کی آواز مجھے پسند ہے, اور دا نائٹ انگیل ہی اس لائے کا ٹائٹل بھی ہے.
تو وہ کہتی ہے کہ یہ جو نائٹ انگیل کی آواز ہے یہ میرے دل کو بہت پسند ہے، اس کو سکون دیتی ہے اور میں اس کی آواز کھڑکی میں کھڑے ہو کے سنتی رہتی ہوں۔ تو اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس چیز سے بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ اپنے ملازموں کو حکم دیتا ہے کہ یہ جو نائٹ انگیل ہے اس کو تم نے مار کر لے کر آؤ۔ تو اس کے ہسبینڈ اس نائٹ انگیل کو مارتے ہیں، اور اس کا ہسبینڈ اس کی باڈی جو ہے وہ اپنی وائف کو تحفے میں دیتا ہے کہ یہ نائٹ انگیل ہے جو کہ تمہیں سونے نہیں دیتا تھا، تو اب تم آرام سے سو سکو گی۔ تو اس کی وائف جو ہے اس چیز پہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور وہ اسی ڈیڈ باڈی کو اپنے لور کو بھیجتی ہے، اس کا لور اس کو محفوظ کر کے تو اپنے پاس رکھتا ہے، اور جہاں پہ بھی جاتا ہے وہ اس کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ دوسری جو ایک اور لا ہے بریٹن لا ہے، وہ سر اورفیو کے نام سے ہے۔ سر اورفیو جو ہے ہی واز دا کنگ، ایک مطلب بادشاہ تھا، اس کی وائف جو ہے ڈیم ہوریڈس، اس کو کڈنیپ کیا جاتا ہے، ایبڈکٹ کیا جاتا ہے ایک اور بادشاہ کی جانب سے۔ تو سر اورفیو جو ہے یہ بادشاہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ ساتھ یہ ہارپ بجاتا ہے، میوزک بجانے والا ہے۔ تو یہ چند سال سپینڈ کرتا ہے اپنی وائف کو ڈھونڈنے میں، آخر کار اس کی لوکیشن کو ٹریس کرتا ہے، اور لوکیشن کو ٹریس کرنے کے بعد یہ وہاں پہ جا کے اپنا خاص قسم کا میوزک پلے کرتا ہے، اس میوزک کے اندر میجک ہوتا ہے، اور اس میجک کی وجہ سے اس کی وائف جو ہے وہ اس قید سے آزاد ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ اچھا، رومانسز جو تھے یہ اس ٹائپ کے جو رومانسز سے دے گریجولی ریپلیسڈ ایپک ان انگلش لٹریچر، حالانکہ اوریجنلی اگر آپ اولڈ انگلش میں جائیں تو سب سے جو مشہور پویم ہے بیوولف، جس پہ ہم نے بات کی تھی ان دا پریویس چیپٹر، تو وہ ایک ایپک ہے، لیکن فرینچ کی چونکہ حکمرانی تھی تو فرینچ فارم آف لٹریچر میں لائے اور رومانسز تھے، تو یہاں پہ بھی لائز اور رومانسز جو ہیں وہی انگلش لٹریچر کے اندر بھی مشہور ہونا شروع ہو گئے، اور اسی کے اندر لکھنا شروع کر دیا۔ اب جو انگلش تھے انہوں نے اپنے ہیروز کو گلوریفائی کیا، فرینچ جو ہیں انہوں نے اپنے ہیرو رولینڈ اور اولیور کو مطلب کہ گلوریفائی کیا۔ آن دی ادر ہینڈ انگلش جو تھے انہوں نے اپنے انڈیجنس کانٹینٹ میں جو ایک لیجنڈری برٹش رولر ہے کیملوٹ، اس پہ اور اس کے علاوہ کنگ آرتھر اور اس کے نائٹس کے اوپر انہوں نے رومانسز لکھنا شروع کر دیے۔ تو جو موسٹ امپورٹنٹ یا موسٹ سگنیفیکنٹ رومانسز ہیں مڈل ایجز کے، وہ انانیمس پوئٹس کی جانب سے لکھے گئے ہیں، اور ایک رومانس ہے سر گاون کے نام سے، اور دوسرا دا گرین نائٹ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ اور ڈسپائٹ دا گروئنگ پاپولیرٹی آف رائمنگ ٹیکنیک ان دا 14th century دس پوئم واز کمپوزڈ ان ایلیٹریٹو ورس، حالانکہ رائمنگ ٹیکنیک جو تھی وہ مشہور ہو رہی تھی، فرانسیسیوں کی ٹیکنیک تھی، لیکن اس کے باوجود یہ جو نظمیں ہیں رومانسز ہیں، لیکن ان کو ایلیٹریٹو یعنی کہ اوریجنل جو انگلش پوئٹری کی جو فارم تھی اسی کے اندر ہی اس کو لکھا گیا ہے۔ جی ایک اور میگنیفیسنٹ رومانس ہے، اٹ از ٹائٹلڈ سر گاوین اینڈ دا گرین نائٹ۔ اب اس پہ نا ریسنٹلی مووی بھی ریلیز ہوئی ہے، تو اگر آپ اس کو پوری کہانی کو سمجھنا چاہیں تو آپ اس کی مووی دا گرین نائٹ کے نام سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں گرین نائٹ ہے جو کہ ایک سپر نیچرل کریچر ہے، وہ وزٹ کرتا ہے کنگ آرتھر کو اور ان کے نائٹس کو چیلنج کرتا ہے کہ میرے ساتھ مقابلہ کرو اور میرا سر کاٹو۔ تو ایک جو اس میں سے نائٹ ہے سر گاوین، وہ چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور اس کے گرین نائٹ کا سر جو ہے وہ کاٹ دیتا ہے۔ گرین نائٹ کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اس ہیڈ کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے، اور اس سے کہتی ہے کہ آفٹر 1 year تم مجھے میرے فورٹ میں آ کے ملو گے اور میں اس کا بدلہ لوں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ تو جب 1 سال کمپلیٹ ہونے والا ہوتا ہے تو سر گاوین پرمیشن لیتا ہے کنگ آرتھر سے کہ میں نے مطلب کہ پرومس کیا تھا گرین نائٹ سے، اب میں جاؤں گا اور اس کا مقابلہ کروں گا وہاں پہ جا کے اس کے گھر میں، اپنا پرومس پورا کرتا ہے۔ تو رستے میں گاوین میٹس اے نائٹ، ایک اور نائٹ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے جو کہ اس کو اپنے قلعے میں لے کے جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ اور اس کی وائف رہتے ہیں۔ گاوین وہاں پہ مہمان کے طور پہ سٹے کرتا ہے اس کے قلعے میں، اور سٹے کے دوران وہ جو اس کا ہوسٹ ہے وہ تو ریگولرلی شکار پہ چلا جاتا ہے، اور اس کی ایبسنس میں اس کی وائف جو ہے وہ اٹیمپٹ کرتی ہے سیڈیوس کرنے کی سر گاوین کو اپنی خوبصورتی سے، تو اور آخر میں وہ سر گاوین کو ایک گرین گریڈل دیتی ہے جو کہ اس کی حفاظت کرے گی
اس کے گرین نائٹ کے حملے سے۔ آخر کار وہ دن آتا ہے جس دن گرین نائٹ کی اور سر گاوین کی ملاقات ہونی ہوتی ہے، تو وہاں پر وہ ڈسکور کرتا ہے کہ جو گرین نائٹ تھا بیسیکلی اس کی رہائش جو ہے وہ جو ان کا ہوسٹ ہے اس کی رہائش سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ تو گرین نائٹ اس کو ریویل کرتا ہے کہ میں تمہارا ہوسٹ تھا ان ڈسگائز، کہ میں ہی تمہارا ہوسٹ تھا، اور جو تمہاری سیڈکشن ہوئی ہے میری وائف کے ہاتھوں اٹ واز پری پلانڈ۔ 3 دفعہ وہ حملہ کرتا ہے گرین نائٹ سر گاوین پہ اس کو مارنے کے لیے، لیکن مارنا اس کا مقصد نہیں ہوتا، وہ ہلکا سا زخم دیتا ہے اس کے تھروٹ پہ، گلے پہ، اور اس کا مقصد اس کو یہی ہوتا ہے ریمائنڈ کروانا کہ کسی دوسرے کی وائف سے تم نے ٹیمپٹ نہیں ہونا، کہ وہ اگر تمہیں سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتی بھی ہے تو تم نے اپنی موریلٹی جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سیو کرنا ہے۔ تو آخر میں سر گاوین جو ہے وہ واپس لوٹتا ہے کنگ ارتھر کی جانب، کنگ ارتھر کے کورٹ کو، اور وہاں پہ وہ اپنا ایکسپیرینس جتنا بھی واقعہ ہے اس کو مطلب کہ پیش کرتا ہے، لیکن ہی ڈز ناٹ گلوریفائی دیٹ انسیڈنٹ، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا کنڈکٹ جو تھا وہ جو ہے وہ پراپر نہیں تھا، کیونکہ اس کے اپنے اندر سینس آف گلٹ اور ہیومیلیشن ہے، کیونکہ اس نے اخلاقی طور پہ وہ فیل ہوا ہے، اور اس نے اپنی اخلاقیات جو ہیں ان کو اپ رائٹ نہیں رکھا، برقرار نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ تو آن دس وی کنکلوڈ لیکچر نمبر 1۔ نیکسٹ لیکچر کا آغاز ہم انشاءاللہ یہیں سے کریں گے۔